बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सच सवेरा के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। यकीनन आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और एक खूबसूरत दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। आपके सुबह को मज़ीद खूबसूरत, मज़ेदार और खुशगवार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं कुछ मुख्तलिफ मौज़ूआत के साथ, क्योंकि हर इंसान की ज़िम्मेदारी और हमारा फ़र्ज़ भी है कि अपनी लाइफ के लिए कुछ बेहतर से बेहतर काम सर अंजाम दिए जाए, अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ बेहतर काम किए जाएँ। तो बढ़ते हैं अपने आज के पहले मौजू की जानिब, जिस पे आज हमने इन डिटेल बात करनी है कि सवाल पूछना काबिलियत और तजस्सुस की बुनियाद। सवाल की अगर बात की जाए और मौजूदा दौर की बात की जाए तो हमारी नौजवान नस्ल के अंदर सवाल पूछने का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम हमें नज़र आता है, या फिर अगर सवाल पूछने की एक आदत उनके अंदर देखी भी जाए तो ऐसे सवालात होते हैं जिनके कोई मायने नहीं, जिनके कोई मतलब नहीं होते। तो सवाल पूछना और काबिलियत का और तजस्सुस का आपस में क्या लिंक है और कैसे नौजवान नस्ल को अवेयर किया जा सकता है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो पैदा किया जा सकता है क्वेश्चंस के मामले में, ताकि अगर उनके माइंड में कोई सवाल आ रहे हैं, वो कुछ जानना चाहते हैं, उनके अंदर तजस्सुस पैदा हो रहा है किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए, तो वो सवाल करने की हिम्मत भी रखते हों, भले ही उनके सामने जितना ही ज़्यादा रोबदार बंदा क्यों ना खड़ा हो। क्योंकि अक्सर हम ऐसे लोगों की पर्सनालिटी देख के हमारे नौजवान नस्ल, हमारे स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं और वो सवाल नहीं कर पाते। तो इन तमाम जो हमें मुश्किलात, जो मसाइल जिनका सामना करना पड़े, उनके जवाब जानेंगे अपने एक्सपर्ट से। और आज का दूसरा जो हमारा टॉपिक है, चूँकि आज वीकेंड भी है, तो छुट्टी की अगर बात की जाए या अपने आप को रिलीफ देने की बात की जाए और अपने जो रोज़मर्रा के काम है, अपनी कारकर्दगी है, उसको बेहतर बनाने की बात की जाए तो छुट्टी का बड़ा अहम किरदार होता है। तो क्या हम छुट्टी को छुट्टी की तरह सेलिब्रेट करते हैं? जो हम रिलीफ के लिए कुछ टाइम अपने लिए हासिल करना चाहते हैं, रिलीफ अपनी बॉडी को, अपने मेंटल लेवल को, अपने फिजिकल लेवल को हम देना चाहते हैं, क्या वो रिलीफ हम दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे? क्योंकि अगर देखें तो वर्किंग डेज़ में तो हम काम कर ही रहे होते हैं, अपने ऑफिस के, अपने स्कूल, जो भी हमारे रोज़मर्रा के काम होते हैं, लेकिन जब छुट्टी की बात की जाती है तब भी हमने कुछ काम जो हैं वो तय करके रखे हुए होते हैं कि छुट्टी आने वाली है, ये काम हमने करने हैं। तो आया वो वक्त कहाँ है जो हम अपने लिए निकाल सकते हैं, या जो छुट्टी का मतलब है, छुट्टी का मकसद है, उसी तरह उन हॉलीडेज़ को हम स्पेंड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे? इस पर भी इन डिटेल बात की जाएगी। स्टूडियो में मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उनका तारुफ करवाने से पहले हम बढ़ते हैं वेदर की जानिब, क्योंकि अगर मौसम की बात की जाए तो बहुत सर्द और खुशगवार मौसम हो चुका है। तो इस मौसम को अपने इंजॉय भी करना है, इससे लुत्फ़अंदोज़ भी होना है, लेकिन उसके साथ साथ आपने अपना ख्याल रखना है, अपने बच्चों का, अपने अजीज़ों का भी ख्याल रखना है। तो वेदर की जानिब बढ़ते हैं कि पाकिस्तान का मौसम आज हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी, सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद की, जहां मैक्सिमम टेम्परेचर 18 और मिनिमम 6 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करते हैं लाहौर का, जहां मैक्सिमम टेम्परेचर 18 और मिनिमम 4 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची का हवाला आपको बताते चलें, जहां मैक्सिमम टेम्परेचर 24 और मिनिमम 9 डिग्री सेंटीग्रेड। पेशावर का हवाला आपको बताते चलें, जहां मैक्सिमम टेम्परेचर 19 और मिनिमम 5 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, बात करते हैं क्वेटा की, जहां मैक्सिमम टेम्परेचर 11 और मिनिमम -6 डिग्री सेंटीग्रेड। बात कीजिए गिलगित बल्तिस्तान की, जहां मैक्सिमम टेम्परेचर 7 और मिनिमम -5 डिग्री सेंटीग्रेड। आखिर में बात करते हैं मुजफ्फराबाद की, जहां मैक्सिमम टेम्परेचर 18 और मिनिमम 3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जी, तो ये जाने आपने वेदर की सूरत हाल। अब बढ़ते हैं स्टूडियो में मौजूद अपने मेहमानों की जानिब, उनका तारुफ करवाते हैं ताकि जल्दी से अपने मौज़ूआत का आगाज़ किया जाए। स्टूडियो में सबसे पहले जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, जी अभी माहिर तालीम और डायरेक्टर डिपार्टमेंट हैं मोहम्मद उस्मान कमाल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सच में खुशामदीद, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। जी, उस्मान साहब के साथ तशरीफ़ फरमा है, आप IT एक्सपर्ट हैं। रोशान सईद साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सच में खुशामदीद।
خیریت سے جب مہمانوں کا شکریہ آپ نے جوائن کیا. اور ناظرین آپ لوگوں کو بھی بتاتے چلیں کہ اگر آپ بھی ہمیں ان موضوعات کے اوپر جوائن کرنا چاہیں, کوئی سوال کرنا چاہیں, جیسے ہمارا پہلا موضوع ہے سوال پوچھنا, تو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کس طرح کے سوال پوچھے جانے چاہیے یا یہ سوال پوچھنے کا کانفیڈنس کیسے اپنے اندر پیدا کیا جا سکتا ہے, تو لائیو کال کے ذریعے جوائن کر سکتے ہیں. نمبر اسکرین پہ موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اوورسیز پاکستانی بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. اگر آپ بھی کچھ جاننا چاہیں یا پھر ہماری جو ایکسپرٹس ہیں ہمارے ان سے کچھ سوال کرنا چاہیں یا پھر اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں, تو لائیو کال کے ذریعے آپ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. نمبر اسکرین پہ موجود ہیں. جی عثمان صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں اپنے پہلے موضوع کا. بات کی جا رہی ہے سوال پوچھنا, قابلیت اور تجسس کی بنیاد. تو سوال پوچھنے کی جہاں بات کی جائے تو کیسے سوال پوچھنے چاہیے اور کیسے ہمیں پتہ چلے کہ جو ہم سوال پوچھ رہے ہیں یہی ہماری قابلیت ہے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے بات یہ ہے کہ سوال کیوں پوچھا جاتا ہے. ہاں, سوال کیوں پوچھا جاتا ہے, تو اس کی بنیاد کیا ہے, اس سے پیچھے کانٹینٹ کیا چل رہا ہے. اگر تو جیسے کوئی ٹیچر لیکچر دے رہا ہے یا اگر ہم ٹی وی پہ کوئی چیز دیکھ رہے ہیں تو ان چیزوں کی بیس بن جاتی ہے, بنیاد بن جاتی ہے, اس کی بیسس پہ ہم کوئی نہ کوئی سوال پوچھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اور سوال اس لیے بھی پوچھا جاتا ہے, بلکہ پوچھا بھی ہی اسی لیے جاتا ہے تاکہ ہم کوئی نالج گین کر سکیں. بالکل. ادروائز کیا ہوگا کہ اگر ہم کوئی ٹیچر کا لیکچر سن رہے ہیں اور اگر اس کے بعد ہم کوئی سوال نہیں کرتے تو دو چیزیں سمجھی جاتی ہیں. یا تو بچے کو سب کچھ آتا ہے یا اسے کچھ نہیں آتا. تو اگر سب کچھ آتا ہے تو پھر وہاں بیٹھنے کا فائدہ نہیں ہے, پھر تو اس کی قابلیت اتنی زیادہ ہے کہ شاید وہ ٹیچر کے ایکویولنٹ ہے, تو پھر تو اس کو پھر ٹیچنگ کرنی شروع کر دیں. ایگزیکٹلی. تو زیادہ تر تو یہی ہوتا ہے کہ بچے کو آتا نہیں, اور جب نہیں آتا تو وہ گھبرا رہا ہوتا ہے کہ کہیں میں نے سوال پوچھا تو اتنا سلی کویشچن نہ ہو کہ باقی جو کلاس فیلوز ہیں وہ مجھے مذاق نہ اڑانا شروع کر دیں. تو ہمارے اندر جو انفیریٹی کمپلیکس ہوتا ہے وہ کئی دفعہ ہمیں مار دیتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جب کوئی علم کی بات کرتے ہیں, نالج کی بات کرتے ہیں, وہ ہم نے انکریز کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں کسی چیز کی شرم نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ جب کہا جاتا ہے کہ جیسے میں خود پاکستان سے میری پہلی ایجوکیشن تھی, پھر میں آسٹریلیا گیا, تو علم کے لیے میں اگر ایک ملک کو چھوڑ سکتا ہوں تو میں بیسیکلی باہر کیوں جا رہا ہوں, میں کوئی علم کی تلاش میں نے وہاں سوال کرنے, میں نے دیکھنا ہے وہاں کا طور طریقہ کیسے, وہاں کیسے کام ہوتا ہے. تو یہ ایک تلاش ہے, اور سوال بھی جب ہم پوچھتے ہیں تو یہ ایک تلاش ہے, سیکھنے کا عمل ہے. تو جب تک ہم سوال نہیں کریں گے ہم سیکھ نہیں پاتے. بالکل ایگزیکٹلی, سوال کرنا بہت ضروری ہے. جب تک آپ سوال نہیں کرتے, کویسچنز نہیں کرتے, تو آپ سیکھ نہیں پاتے. اور سوال ہی آپ کو بہت کچھ بتاتے ہیں, بہت کچھ سکھاتے ہیں, آپ کے اندر کانفیڈنس جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. جی آپ کی طرح بڑھوں گی روشان صاحب, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو ہم سوال کریں وہ کس طرح کے ہونے چاہیے, اور اس سے کیسے پتہ چلے گا کہ جو تجسس ہم میں پیدا ہو رہا ہے اس کا کتنا لنکڈ ہے ان کویسچنز کے ساتھ؟ بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ. اگر ہم پہلے ہی اتنا زیادہ سوچنا سٹارٹ کر دیں گے کہ لائک ہمیں سوال پوچھنا چاہیے یا نہیں, یا ہم صحیح پوچھ رہے ہیں یا نہیں پوچھ رہے, تو وہاں پر ہم ایک گیپ کریٹ کریں. سو ہمیں پہلے تو اپنے اندر ایک یہ چیز اڈاپٹ کرنی ہے کہ ہم نے پوچھنا ہے. صحیح غلط کا جو ججمنٹ ہے یہ بعد میں طے کیا جائے گا, پہلے پوچھنا ہے. مجھے اپنا ایون اسکول ٹائم بھی یاد ہے, تو اتنا انکریج نہیں کیا جاتا تھا ٹیچر سے کویشچن پوچھنا. لائک وہ ایک بیڈ مینر میں آتا تھا, اچھا یہ بار بار کویشچنس کیوں آ رہے ہیں, یہ کیوں اس طرح سے پوچھا جا رہا ہے. تو وہ چیزیں کچھ بچے جو ہوتے ہیں وہ چیز پہ لائک برقرار رہتے ہیں, لیکن کچھ جو ہے ان کے اندر کانفیڈنس جو ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے کہ اچھا نہیں ہم نے نہیں پوچھنا, اور ہم پرسنالٹی جو ہے اس کو دباتے جاتے ہیں. ہم لائک جتنے بھی بڑے لوگ ہیں, ٹیچرس ہیں, پیرنٹس ہیں, تو ہم دباتے جاتے ہیں, بے ادبی میں سمجھا جاتا ہے. سیکنڈلی یہ ہے کہ اب ٹرینڈ اوبویسلی چینج ہو گیا ہے, مطلب بہت زیادہ اسٹڈیز اس کے اوپر آ گئی ہیں, کریٹیکل تھنکر سمجھا جاتا ہے. ایون آپ جتنے بھی سائنٹسٹ کو دیکھیں, کچھ بھی جو کیوریوسٹی ہے وہ اڈاپٹ آپ کی تبھی ہوتی ہے جب آپ اس چیز کے اوپر سوچنا اسٹارٹ کرتے ہیں. جب آپ سوچنا اسٹارٹ کرتے ہیں دین اوبویسلی پھر آپ کویشچنس پوچھتے ہیں. کویشچنس پوچھنے کے بعد ہوتا یہ ہے کہ آپ کے اندر کلیئرٹی آتی جاتی ہے, آپ کی کمیونیکیشن کلیئر ہوتی جاتی ہے, جس کی بیس پہ دین آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ اچھا ہم نے یہ ٹھیک پوچھا تھا یا غلط ہے. یوزلی جیسے میں یو ایکس ڈیزائنر ہوں, تو ہم لوگ ریسرچ ورک کرتے ہیں. تو ریسرچ ورک ہمارا تب تک کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک ہم ایکچوئل یوزرس کے پاس جا کے لائک سوالات نہیں پوچھتے, کویشچن آنسرز نہیں کرتے, انٹرویوز نہیں کرتے. تب تک ہمارے پاس کلیئرٹی نہیں آتی کہ اس کے مائنڈ میں چل کیا رہا ہے. سیم کیس ٹیچرز اسٹوڈنٹس کے بیچ میں بھی انالیٹیکل ٹیسٹ موجود ہیں, جس کی بیسس پہ پرسنالٹی ٹیسٹ کیے جا سکتے ہیں, نالج ٹیسٹ کیے جا سکتے ہیں. تو سوال
کی یا کوشچنس کی جو امپورٹنس ہے وہ اپنی جگہ بہت جو ہے وہ اہمیت رکھتی ہے. صحیح, سوال کرنے کی جو اہمیت ہے وہ بہت زیادہ ہے اور یقیناً ہمیں سوال کرنے بھی چاہیے. اس سے ہم بھی سیکھتے ہیں اور دوسروں کے جو نالج ہے وہ بھی ہم گین کر سکتے ہیں, ان سے بھی بہت کچھ جان سکتے ہیں, بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. جو ہمارے اندر ایک تجسس پیدا ہو رہا ہے کچھ جاننے کا, کچھ سیکھنے کا, اس سے بھی ہم بہت فائدے جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ بات آتی ہے کہ ہم نے سوالات کرنے ہیں, لازماً پوچھنا ہے جو بھی ہم جاننا چاہتے ہوتے ہیں. مزید بھی اس پہ بات کریں گے, لیکن ہماری جو تھرڈ گیسٹ ہیں وہ بھی ہمیں جوائن کر چکی ہیں, ماہر تعلیم ہیں ڈاکٹر سمرین فہیم بابر صاحبہ. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسی ہیں, خیریت سے؟ الحمدللہ. جی ڈاکٹر صاحبہ, آپ کیا کہتی ہیں, ہمارا جو آج کا پہلا موضوع ہے کہ سوال پوچھنے کی جو قابلیت اور جو تجسس ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے, تو کیسے ہم یہ پتہ لگائیں کہ جو ہمارے اندر تجسس پیدا ہو رہا ہے یا جو سوالات ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ کس حد تک درست ہیں؟ فرسٹ آف آل میں تو آپ سب کو تھینکس کروں گی بہت فار انوائٹنگ می ہیئر. سوالات ایسی جس کو اگر ہم بیسک نظریے سے لیں, سوالات پیدائشی ہم سب کا حق ہے سوال پوچھنا. اور بچے جو سوال پوچھتے ہیں, اگر بچے سوال جو نہ پوچھیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہی ہیز سم سارٹ آف ایشوز ود ہم, کیونکہ بچوں میں بائی نیچر کیوریاسٹی آئی ہوئی ہے, وہ تجسس ہوتی ہے. کوئی بھی چیز وہ دیکھتے ہیں تو سب سے پہلا پوچھتے ہیں یہ کیوں ایسے ہے, یہ کیوں ہے. بالکل. تو سوال پوچھنا ایک کسی بچے کا بہت ایک ہیلدی سائن ہے. میں اپنے دوسرے کولیگ کو سیکنڈ کروں گی, جیسے کہتے ہیں کہ پہلے یہی ہوتا تھا کہ دبا دیا جاتا تھا, آواز دبا دی جاتی تھی. اب یہی ہوتا ہے کہ اب ہم کہتے ہیں کہ نہیں, یو ہیو ٹو ایکسپریس یور سیلف. تو جتنا زیادہ بچے ایکسپریشن دیں گے, جتنا زیادہ ایکسپریس کریں گے اپنے آپ کو, تو اتنا ہی زیادہ اچھا ایکسپلور کریں گے. وہ دیکھ پائیں گے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے اور دنیا میں آگے کیسے بڑھنا ہے. بالکل. جو بچہ سوال نہیں کرتا تو وہ میرے حساب سے تھوڑا سا پیچھے رہ جاتا ہے. آبزرویشن بھی ایک بہت ہی اچھی انسٹنکٹ ہے, لیکن اچھے ٹائم پہ صحیح سوال پوچھنا بھی ایک آرٹ ہے جو ہر ایک کو نہیں آتا. تو اگر بچپن سے ہی اگر ہم ان کو دباتے رہیں اور کہتے ہیں نہیں سوال نہیں پوچھنا, تو ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کون سا سوال ٹھیک ہے کس ٹائم پہ اور کون سا غلط ہے. تو یہ وہ ایک ان کی گرومنگ ہوتی ہے جس کے تھرو وہ ایک پروسیس کے تھرو چلتے ہیں. صحیح. اور ان کو آگے یہی زندگی میں ان کی مطلب فلاح کا ایک ذریعہ ہے, ایک طریقہ ہے. ایگزیکٹلی. جی, سوالات اچھے سوالات ہونے چاہیے, اور سوالات سے ہی بچوں کو اور تھنکنگ کی ایبلٹیز زیادہ سے زیادہ ایکسپلور ہوتی ہیں. زیادہ تھنکنگ ان کی فردر انہینس ہوتی ہے. تو جتنے زیادہ اچھے وہ سوال پوچھیں گے ان کو. اور ایک اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے بچوں کے ساتھ کہ بعض ایسے سوال وہ پوچھ لیتے ہیں جن کی کوئی اہمیت ہوتی, کوئی ویلیو نہیں ہوتی. بالکل. کوئی مطلب چھوٹا سا ہے, یہ پھول کیوں ادھر پڑا ہوا ہے, یہ گلدان ادھر سے ادھر کیوں نہیں ہے. سو اگر آپ اس کا ایک اور سوال ان سے پوچھیں کہ اچھا آپ بتا دیں کہ کدھر اچھا لگے گا, سو یہ وہ ان کو فردر ان کی تھنکنگ ایبلٹیز کو فردر انہینس کرے گا کہ ہاں ٹھیک ہے کہ میرے میں بھی اتنی قابلیت ہے کہ ہاں میں اس کی پوزیشن چینج کرا سکتا ہوں یا میں کچھ اور طریقے سے سوچ سکتا ہوں. صحیح. تو سوالات کرنا ایک اچھی صلاحیت ہے جو بچوں میں ہوتی ہے. سوالات کرنا اچھی صلاحیت ہے, اور ہمارے بچوں کے اندر, ہماری نوجوان نسل کے اندر یہ صلاحیت موجود ہونی چاہیے. یہ کانفیڈنس لیول ان کے اندر ہونا چاہیے کہ جو بھی وہ کام کرنے جا رہے اس کے بارے میں وہ سوالات کرنا بھی جانتے ہوں, ان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہو, نہ کہ وہ اگلے بندے سے ڈر جائیں کہ ہاں اس کے پاس بہت زیادہ نالج ہے اور میں جو سوال کرنے جا رہا ہوں ہو سکتا ہے اس کا اتنا لیول نہ ہو, یا اس طرح کا وہ سوال نہ ہو جس کا میں جواب حاصل کرنا چاہ رہا ہوں. تو آپ نے اس چیز سے پریشان نہیں ہونا, بس اپنے اندر ایک کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ میں جو بھی سوال کر رہا ہوں, میں جو بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں, یہ میرے لحاظ سے درست ہے اور میں اس کا جواب جاننا چاہتا ہوں, چاہے وہ کسی بھی ایجوکیشن لیول کی بات ہو, کسی بھی کاروباری لحاظ سے بات ہو, یا آپ کی اپنی لائف سے ریلیٹڈ کوئی بات ہو. تو سوالات کرنا مسٹ ہوتا ہے. تو آپ ہمارے ناظرین بھی ہمیں لائیو کال کے ذریعے جوائن کر کے بتا سکتے ہیں کہ کیا آپ لوگ سوال کرتے ہیں, اور اگر آپ لوگوں کے اندر سوال کرنے کا کانفیڈنس لیول ہے تو کس طرح کے آپ سوال کرتے ہیں, کس لیول کے سوالات آپ بھی کرتے ہیں اپنے والدین سے, اپنے ٹیچر سے, اپنے کولیگز کے, کیونکہ ہر انسان کے اندر ایسی اہمیت, ایسے کانفیڈنس, ایسی صلاحیتیں موجود ہونی چاہیے. اور یہ صلاحیتیں آتی کہاں سے ہیں؟ کیا بچپن سے بچوں کو گائیڈ کیا جاتا ہے؟ کیا والدین کا اس میں رول ہے, یا ٹیچرز کا اس میں کیا کردار ہے؟ اس پہ بھی بات کی جائے گی, لیکن بڑھنا ایک بریک کی جانب ہمارے ساتھ رہیے گا.
जी वेलकम बैक नाज़रीन। सच सवेरा में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पर जाने से पहले बात की जा रही है सवाल पूछने की काबिलियत के हवाले से, तजस्सुस के हवाले से, कि अगर आपको जानना चाहते हैं तो क्या आया आपके अंदर सवाल पूछने का कॉन्फिडेंस लेवल है, किसी चीज़ को जानने का तजस्सुस आप में पैदा होता है या नहीं। अगर आप भी हमें इस मौजू पे ज्वाइन करना चाहें, अपनी राय का इजहार करना चाहें या बताना चाहें कि आया अगर आप भी सवाल करते हैं तो किस तरह के, किस नौयत के सवाल करते हैं, और ये सवाल पूछने का कॉन्फिडेंस आपके अंदर कैसे आया, कि आप फैमिली की तरफ से, टीचर्स की तरफ से या फिर सोसाइटी की तरफ से ये कॉन्फिडेंस लेवल आपको मिला है। तो लाइव कॉल कीजिए, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे मौजूद है। उस्मान साहब आपकी तरफ बढ़ते हैं। यहाँ सवाल पूछने की बात की जा रही है, तजस्सुस एक चीज़ का आपके अंदर कैसे पैदा होता है, तो ये बच्चों के अंदर या नौजवान नस्ल के अंदर जो सवाल पूछने का कॉन्फिडेंस है, इसमें हमारे टीचर्स का, हमारे जो तालीमी मदारस हैं, उनका क्या किरदार है? देखें, अगर हम बेसिक लेवल से स्टार्ट करें, प्राइमरी से स्टार्ट करें, तो बच्चों को उसी वक्त ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि वो, अगर कोई, जैसे अभी डॉक्टर साहब बात कर रही थी कि पूल जहाँ क्यों पड़ा, ये भी उस बच्चे को कॉन्फिडेंस देना है ताकि वो बच्चा पूछ सके। अगर वो माँ से पूछ सकता है, बाप से पूछ सकता है, तो यही चीज़ स्कूल में भी पूछ सकता है। लेकिन हमारे जो पुराना तालीमी निज़ाम था उसमें इन चीज़ों को डिस्करेज किया जाता था। उसमें सवाल अगर कोई पूछता था तो उसे स्नब करके बिठा दिया जाता था। बिल्कुल। अब जो ट्रेंड आ रहा है, अब न्यू एजुकेशन आ रही है, बल्कि अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि सारा तालीमी निज़ाम जो है, प्राइवेट हो खा वो पब्लिक हो, उसका एक ही तरह का हो। तो उसमें हमारे टीचर्स को भी इसी तरह ग्रूम करना चाहिए कि जैसे प्राइवेट में वो इनकरेज करते हैं बच्चों को कि सवाल पूछें, सवाल करें। जब तक सवाल नहीं पूछेगा उसकी कन्फ्यूजन दूर नहीं होगी, उसका नॉलेज भी गेन नहीं होगा बच्चे का। सो अगर जैसे फूल की एग्जांपल, गुलदान की एग्जांपल देते हैं कि यहाँ क्यों पड़ा, अगर कह रहे हैं जी बस ऐसे ही रख दिया, कोई और जगह नहीं मिली इधर, ये आंसर नहीं है। इसको प्रॉपर बताएं, यहाँ अच्छा लग रहा है, बिल्कुल इस तरह कोई डिटेल से कि अच्छा लग रहा है, इसकी डेकोरेशन की ये जगह थी, ये कलर्स यहाँ पे सूट कर रहे थे, बिल्कुल कलर मैच कर रहे हैं इसके, कोई ना कोई इस तरह का एक प्रॉपर आंसर बच्चे को मिलेगा, ताकि यही चीज़ फिर बच्चा खुद अपने रूम में या अदरवाइज कहीं और जाता है तो वहाँ भी जाके डेकोर कर सकता है, उसको एक पता चलेगा ये डेकोरेशन का पार्ट है। तो एक प्रॉपर आंसर बच्चे को मिलेगा तो वो उसमें कॉन्फिडेंस होगा, ओके इस वजह से फिर कल को उस बच्चे से भी कोई सवाल पूछा जा सकता है, या अपने फ्रेंड्स में बैठा होगा, फ्रेंड सर्कल में, तो उसमें कॉन्फिडेंस होगा। तो ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि सवाल पूछा, उसको प्रॉपर आंसर मिला, तो कल को उसमें कॉन्फिडेंस होगा, किसी और को जवाब दे सकता है, बता सकता है, गाइड कर सकता है। तो ये तो हमारे बिगनिंग लेवल से ये स्टार्ट हो जाना चाहिए। अब बात आ जाती है नौजवान नस्ल में। अब वो एक बच्चा है जो मैट्रिक तक या इंटर तक उसको डराया गया कि नहीं जी आपने सवाल नहीं पूछना, सवाल पूछेंगे टीचर नाराज़ हो जाएगा, तो उसके बाद उसको ग्रूम करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। लेकिन यहाँ फिर जो बैचलर्स के या यूनिवर्सिटी लेवल के टीचर्स आ जाते हैं, उनका रोल इम्पॉर्टेंट होता है कि वो जब अपना लेक्चर दे रहे होते हैं तो अपना कुछ टाइम सर्व कर दें कि ओके सो 1.5 आवर का लेक्चर है, 1 आवर वो टीच करें, 1 आवर उनका कंटेंट है वो कवर कराएं, और लास्ट 30 मिनट्स वो इनकरेज करें स्टूडेंट्स को कि मेरे लेक्चर में से आप सवाल पूछें। नहीं पूछते तो उनको काउंटर क्वेश्चन क्विज़ के फॉर्म में देना शुरू कर दें, टेस्ट देना शुरू कर दें। तो यही हम भी कुछ अपनी मैं भी थोड़ा सा इसी तरह की प्रैक्टिस करता हूँ कि अगर बच्चे सवाल नहीं करते तो मैं उनसे सवाल करता हूँ, ताकि इससे इंकरेजमेंट होती है, पैदा हो। बिल्कुल। और जब भी मैं कहता हूँ कि मैं सवाल पूछूंगा तो बच्चों की तरफ से सवाल आने शुरू हो जाते हैं, अच्छा ये भी बताएं, ये भी बताएं। थोड़ा सा फ्रैंकली होकर जब टीचर स्टूडेंट के साथ चलता है, बच्चों के साथ, तो उनके अंदर खुद ब खुद वो कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है। अगर टीचर फ्रैंकली क्वेश्चंस कर रहे हो तो फिर बच्चे भी क्रॉस क्वेश्चंस करना शुरू कर देते हैं। ये बात बहुत आपने इम्पॉर्टेंट पॉइंट अभी डिस्कस की कि टीचर को फ्रैंक होना पड़ेगा। टीचर अगर उसी तरह स्टबन किस्म का या रूड किस्म का होगा या बिल्कुल सीरियस किस्म का होगा तो बच्चे पीछे हट जाएंगे। तो टीचर को भी थोड़ा सा फ्रैंक होना पड़ेगा। टीचर स्टूडेंट जो रिलेशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट के साथ उन्हीं के ग्राउंड में आगे खेलना पड़ेगा, उन्हीं के साथ उसी लेवल पे आगे बात करनी पड़ेगी। जैसे प्राइमरी की बात करें या नर्सरी लेवल की बात करें, टीचर जो है हालांकि मे बी शी इज़ अ मदर, लेकिन जब उन छोटे बच्चों से बात कर रही होती है वो उनके लेवल पे आके बात कर रही होती है, जस्ट लाइक ताकि वो बात समझ सके क्या है, जो भी टीचर हमसे बात कर रही है, सवाल कर रही है,
وہ ہمارے لیول کے یہ اور اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے، نہ کہ ان کی عمر سے بڑھ کے ان سے سوال کیا جائے۔ جی رشان صاحب آپ کی طرف بڑھوں گی، یہاں بات ٹیچرز کی اور اسٹوڈنٹ کی جا رہی ہے، تو کیا ایسا نہیں ہوتا کہ جب ایک اسٹوڈنٹ کویسچن کر رہا ہوتا ہے اس کو صحیح جواب ملنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے اندر کانفیڈنس بلڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس چیز سے خوش ہو کے وہ زیادہ کویسچنس کرتا ہے، اس کے اوپر اپنی ایک اعتماد جو ہے وہ برقرار ہو جاتا ہے اور وہ کامیابی کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے؟ جی بالکل، جب اس کے اندر کانفیڈنس انکریز ہوتا جاتا ہے دین اوبویسلی اس کی جو پرابلم سالونگ اسکلز ہیں وہ انہینس ہو رہی ہیں، اور جیسے جیسے اس کی پرابلم سالونگ اسکلز انہینس ہو رہی ہے تو وہ اپنے کیریئر میں بھی اسی طرح سے وہ گرو کرتا ہے۔ فار ایگزامپل میرے کیس میں جب ہم ٹریننگس کے لیے جاتے ہیں یا ٹریننگس ایون لیتے بھی ہیں یا دیتے بھی ہیں، تو جب تک کویشچن نہیں آتا یا ہم کویشچن نہیں پوچھتے، لائک میں تو اسٹارٹ میں کویشچن پوچھ لیتی ہوں، تو اس سے کیا ہوتا ہے لائک کچھ بھی پوچھ لیں، لائک آپ کیسے ہیں، مطلب طبیعت ٹھیک ہے، وہ اس سے کیا ہوتا ہے ایک ہیلدی کنورسیشن ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہے، اٹریکشن جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ ایگزیکٹلی، جب تک انٹریکشن نہیں ہوگا آپ کا، مطلب چاہے پیرنٹس یا بچے ہوں، چاہے ٹیچر اسٹوڈنٹ ہوں یا ایون پروفیشنل ٹریننگس میں ہوں، تو جب تک آپ کا انٹریکشن کریٹ نہیں ہوگا آپس میں، تب تک ہیلدی کنورسیشن جو ہے وہ وجود میں نہیں آئے گی۔ اور ہیلدی کنورسیشن سے یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر میرے پاس اس چیز کا آنسر نہیں ہے لیکن میرے اندر بھی وہ چیز پیدا ہو جائے گی کہ تجسس پیدا ہو جائے گا، اچھا ہاں یار اس کا مجھے بھی سوال کا جواب ڈھونڈنا ہے، تو وہ میری خود کی ایک بندہ سوال کرے تو دوسرے کے اندر بھی یہ تجسس پیدا ہوتا ہے کہ میں بھی جانوں کہ آیا جو یہ کام ہو رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ سیلف لرننگ جو ہے وہ آپ کی اپنی خود کی بھی انکریز ہو جاتی ہے۔ تو یہ سارے جو ہیں وہ چیزیں ہیں، مطلب سوال کو اگر آپ بیڈ مینرز میں لیں گے تو وہاں پہ آپ خود سے وہ بیریئرس کریٹ کر رہے ہیں۔ ایون اگر آپ دین کے پوائنٹ آف ویو سے بھی جائیں تو جتنے بھی لائک بڑے علماء ہیں یا جتنے بھی کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں سیلف انالائزیشن کا بھی ایک کنسیپٹ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے آپ خود کا ایک تجزیہ کریں کہ آپ نے دن میں کیا کیا مسٹیکس کی ہیں، کیا کیا نہیں کی۔ تو سوال دوسرے سے نہیں، آپ خود سے بھی سوال بالکل، پہلے آپ خود سے سوال کریں کہ جو آپ نے پورے دن کی جو آپ کی روٹین تھی اس میں کیا صحیح رہا، کیا غلط رہا۔ آپ کی بات کو ضرور آگے بڑھائیں گے، لیکن ایک کالر نے ہمیں جوائن کیا، راشد صاحب ہمارے ساتھ ہیں راول پنڈی سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، مہوش، ہاؤ آر یو؟ الحمدللہ، کیسے ہیں راشد صاحب آپ، خیریت سے ہیں؟ پرفیکٹ، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ جی راشد صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ تھینک یو فار ٹیکنگ مائی کال، بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے بڑا اچھا ایک ٹاپک اٹھایا ہے، اور یہ سوال کرنا ہمارے معاشرے کے اندر سب سے بڑا ایک میرے خیال میں کبھی گناہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ شاید ایک ٹیچر کے لیے انسلٹ ہے، جس سے آپ پوچھ رہے ہیں اس کے لیے انسلٹ ہے کہ سوال نہیں پوچھنا چاہیے۔ دس از اے ونڈرفل ٹاپک، اور اس کے حوالے سے میں یہ صرف ایک چیز بات ایڈ کرنا چاہ رہا تھا، آپ جب ڈسکشن کر رہے تھے رائٹ اور رانگ کویشچن۔ جی جی، I just want to say کہ یہ رائٹ اور رانگ کویشچن میرے خیال میں اس کی ڈسٹنکشن نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہی باعث بنتا ہے کانفیڈنس کی کمی کا۔ کیونکہ اکثر اسٹوڈنٹس، میں بھی ٹیچر ہوں، اسٹوڈنٹس یہی سوچتے رہتے ہیں کہ شاید یہ کویشچن ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، اس وجہ سے وہ اسٹوڈنٹ کویشچن کر ہی نہیں پاتے۔ اکثر اسٹوڈنٹس سے جب، کیونکہ میں ایک اسٹوڈنٹ اگر کویشچن نہیں کر رہا تو میں اس کو ہمیشہ پرائیویٹ بلاتا ہوں، بٹھاتا ہوں اور پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ پوچھتے کیوں نہیں؟ تو ان کی سب سے زیادہ جو مجھے آنسرز ملتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ سر ہم یہی سوچتے رہتے ہیں کہ شاید یہ کویشچن غلط نہ ہو۔ تو پھر میں ان کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں کویشچن غلط یا ٹھیک یہ پرسپیکٹو ٹیچر نے دیکھنا ہے، آپ یہ پرسپیکٹو اپنے ذہن میں نہ رکھیں۔ آپ کے ذہن میں سوال آیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس کا نہیں پتا، تو یہ رائٹ کویشچن۔ جی، اگر نشانی آپ نے the sign that this is a right question، اس کی صرف یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ آپ کے ذہن میں کویشچن آ گیا۔ بالکل۔ So if the question is there, it's a right question. اوکے جی جی، اوکے جی، بہت شکریہ، بہت اچھے انہوں نے پوائنٹ اٹھایا کہ ہم اکثر چیز سوچتے ہیں کہ جو سوال ہم کرنے جا رہے ہیں یہ صحیح ہوگا یا غلط ہوگا، اسی وجہ سے ہم سوال کر نہیں پاتے، اور ہمارے ٹیچرز نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ جو اس نے سوال کیا اس کا میں نے جواب کس وے میں دینا ہے اور جواب کی نوعیت کیا ہونی چاہیے۔ اور شاید ہمارے اسٹوڈنٹس کے اندر جو کانفیڈنس ہے وہ اسی لیے نہیں آ پا رہا ہوتا کہ وہ صحیح اور غلط میں ہی اٹک کے رہ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ اس کا جواب جو ہمارے کالر نے بات کی بہت اچھی کی کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ شاید اسی وجہ سے بھی ڈاؤن رہتا ہے کہ وہ صحیح اور غلط میں ہی اٹک کے رہ جاتے ہیں کہ جو میں سوال کر رہا ہوں ہو سکتا ہے یہ صحیح ہو یا ہو سکتا ہے یہ غلط ہو، تو مجھے آگے سے ٹیچرز کا کیا ری ایکشن آئے گا؟ جی فرمائیے گا۔ آتے ہیں ایسے بچے نارملی کلاسز میں، ہم موسٹلی انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس کو ڈیل کرتے ہیں، تھوڑا سا ہائی ہوتے ہیں، تو جو پروفیشنلز ہوتے ہیں ان کے پوچھنے کا طریقہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور جو انڈر گریڈ ہوتے ہیں ان کا ڈفرینٹ ہوتا ہے، وہ ایکسپلوریٹری ہوتا ہے، دے وانٹ ٹو ایکسپلور نیو تھنگس، تو ان کی کویشچننگ اس سائٹس پہ ہوتی ہیں۔
تو جیسے انہوں نے پوچھا، کالر نے پوچھا، تو دیٹ از جسٹ پرفیکٹلی رائٹ کہ سوال رائٹ اور رانگ میں وی ڈونٹ ہیو اے ڈسٹنکشن. ایٹ ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ بعض بچے بہت زیادہ، ایک آدھ بچہ ایسے ہوتا ہے جو بہت ہی شارپ ہوتا ہے کلاس میں، اور وہ ہمیشہ کوشچن بار بار پوچھ رہا ہوتا ہے نا، یہ بھی بتا دیں، یہ بھی بتا دیں. ایٹ ٹائمز ایک بچے کو سمجھ نہیں آتی اور وہ وہی کوشچن دوبارہ پوچھ رہا ہوتا ہے. کرتے ہیں بالکل. ایٹ ٹائمز وہ ہو سکتا ہے کسی اور کام میں تھوڑا بہت اس نے کہیں موبائل دیکھ لیا ہو، میسج آ گیا ہو، تو پھر جب وہ وہاں سے آ کے آپ کو دیکھے گا پھر کہے گا میڈم اس بات کی تو سمجھ نہیں ہے، دوبارہ سے بتا دیں. تو وہ ہم پھر بتائیں گے، لیکن ایٹ ٹائمز ان کو سمجھ نہیں آتی. کوشش ہماری یہی ہوتی ہے، آپ جیسے انہوں نے کہا HEC کی طرف سے بھی، اور ہمارا یہی پیٹرن اب تھوڑا سا ٹرینڈ چینج ہو گیا ہے کہ ہم زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ بچے خود ہی کوشچنس پوچھیں، انٹریکٹیو سکلز ہم انہینس کریں. تو ہمارا نارملی لیکچر ڈیلیورنگ کا سیشن ایک اپنا اسپیسیفک کانٹینٹ ہوتا ہے، اور اس کے بعد ڈسکشن ہوتی ہے، اوپن ڈسکشن کلاسز میں ہوتی ہے. تو کلاسز میں جب ڈسکشن ہوتی ہے ہم خود ہی کہتے ہیں کہ ہر ایک بچہ ایک ایک کوشچن پوچھے. تو اگر جب پوچھے گا تو تب ان کو رائٹ اور رانگ کا پتہ چلے گا. ایک آدھ دفعہ ہو سکتا ہے بعض ایسے بچے ہوتے ہیں کہ پوچھ لیتے ہیں، لیکن پھر اگر وہ غلط سوال بھی نہیں پوچھے گا تو اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میرا سوال کیسے نہیں کرے گا. تو ہم کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ ان کو ہم زیادہ سے زیادہ انکریج کریں، تاکہ کیونکہ ہماری طرف سے جو بھی بچہ ہوتا ہے پھر اس نے پروفیشنل لائف میں جانا ہوتا ہے، بالکل وہ اتنا کانفیڈنٹ ہو، اس کی اپنی پرسنل گرومنگ اتنی ہو کہ وہ آگے جا کے لوگوں کو فیس کر سکے اور آگے جا کے اچھے سے آنسر دے سکے. اس کے پیچھے ہم موسٹلی جو بچوں کو میں نارملی گائیڈ کرتی ہوں، میں ان کو یہی کہتی ہوں کہ جو بھی سوال پوچھیں اس کے پیچھے آپ کی کوئی لاجک ہو، وائی یو وانٹ ٹو آسک دا کوسچن. تھوڑا سا تھنکنگ کر لیں. بعض بچے ایبرپٹلی کوسچن پوچھ لیتے ہیں نا، تو ہم کہتے ہیں نہیں، تھوڑا سا آپ اپنا ہوم ورک کر لیں، تھوڑا سا پوچھ لیں کہ میں یہ سوال کیوں پوچھنا چاہ رہا ہوں. تو جب ان کو وہ کیوں کا آنسر مل جاتا ہے دین دیٹ از دا رائٹ کوسچن. بالکل. اگر ان کو وہ کیوں کا آنسر نہیں آتا تو دیٹ از ناٹ اے رائٹ کوسچن. سو وہ تھوڑا سا ان کی اگر وہ آبزرویشنل کیپیسٹی اور کریٹیکل تھنکنگ ان میں اسی طرح سے آئیں گے جب وہ پوچھیں گے اور ہم ان کو گائیڈ کریں گے. تو ہم یونیورسٹی لیول پر اسپیسیفکلی اگر میں اسلام آباد کی بات کروں تو یہاں پہ تو ماشاء اللہ سے بہت اچھا سیٹ اپ ہے، بچوں کی بہت زیادہ گرومنگ ہو رہی ہے. ہمارا جو بھی بچہ گریجویٹ ہو کے یا مارکیٹ میں جاتا ہے اس کی ماشاء اللہ سے انٹرپرسنل سکلز بہت اچھی ہوتی ہیں، وہ کمیونیکیشن سکلز بڑی اچھی ہوتی ہیں اور وہ آگے چل جاتا ہے. تو ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ آپ خود بھی سوال پوچھیں اور لوگوں کو انکریج کریں کہ ہاؤ ٹو آسک دا رائٹ کوسچن ایٹ رائٹ ٹائم. خود بھی سوال کرنے چاہیے اور لوگوں کو انکریج بھی کرنا چاہیے. ان کے اندر بھی یہ حوصلہ افزائی ہونی چاہیے کہ وہ سوال پوچھ سکیں. ایک کالر نے ہمیں جوائن کیا جی، جہان عالم صاحبہ ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ جی اللہ کا شکر. آپ سنائیں؟ الحمدللہ. کیسا ویدر ہے ایبٹ آباد کا؟ جی بہت ٹھنڈ ہے، کافی ہے، بارش ہو رہی ہے اور مجھے لگ رہا ہے چلیں اس موسم کو انجوائے کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا خیال بھی رکھیے گا، اپنی فیملی کا بھی خیال رکھیے گا. اور مجھے یہ بتائیں، ہمارا ٹاپک چل رہا ہے سوال پوچھنے کے حوالے سے، تو آپ کیسے سوالات کرتے ہیں اپنی فیملی سے یا اپنے کولیگ سے؟ آپ کے اندر سوال پوچھنے کا کانفیڈنس ہے؟ جی میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میں سوال پوچھنے میں نا کافی جھجکتا ہوں. مجھے سوال پوچھنا میں نا مطلب گھبراتا ہوں اور اتنا کانفیڈنس نہیں ہوتا میرے اندر. حالانکہ جب بعد میں پوچھتا ہوں ٹیچر سے یا ٹیچر پوچھ لیتا ہے یا بچے پوچھ لیتے ہیں تو وہ جواب ہو جاتا ہے. لیکن سوال نہیں کر پاتے. نہیں، سوال کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو آپ کے آج ایکسپرٹس بیٹھے ہیں، کافی مجھے معلومات ہوئی، تو میں نے کہا میں بھی اس سے اپنا یہ فیئر آف ان نون نکال دوں، پوچھ لوں آپ لوگوں سے. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. آپ کو گائیڈ کرتے ہیں ہمارے ایکسپرٹ کہ اگر آپ سوال کرنا چاہتے ہیں، آپ کے اندر اگر سوال پوچھنے کا کانفیڈنس نہیں ہے تو کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ مزید کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ کال ڈراپ ہوگی. جی عثمان صاحب، انہوں نے کہا کہ میں اگر مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے نا تو میں جواب تو دے دیتا ہوں لیکن سوال نہیں کر پاتا. سوال پوچھنے کا جو میرے اندر ایک کانفیڈنس لیول ہے وہ نہیں ہے. تو وہ کس طرح ایک انسان اپنے اندر یہ کانفیڈنس لیول بلڈ کرے کہ جواب تو وہ سارے دے رہے ہیں لیکن سوال نہیں کر پا رہا ہوتا؟ دیکھیں ابھی تھوڑی دیر پہلے جو بات ہو رہی تھی کہ کالر کو ایک تو یہ چیز مائنڈ سے نکالنی پڑے گی کہ میرے اوپر کوئی ہنسے گا. ہمارے سب سے زیادہ جو فیئر فیکٹر ہے نا وہ یہی ہے کہ اگر میں نے سوال پوچھا کوئی غلط تو نہیں ہوگا. غلط کچھ نہیں ہوتا.
چیز یہ کہ غلط ہمیں اس لیے لگ رہا ہوتا ہے یا ہمیں کبھی نہ کبھی اس چیز پہ روکا گیا ہوتا ہے یا ہمیں بتا دیا گیا ہوتا ہے نہیں یہ تو سوال غلط ہے. سوال غلط نہیں ہوتا, اپنے اوپر یقین نہیں ہوتا, اپنی بات پہ کانفیڈنس نہیں ہے. تو یہ بیسیکلی اگر سوال ہم اسی لیے پوچھتے ہیں کہ ہم نے ایک کنفیوژن دور کرنی ہے, تو سوال ہم اسی وقت سٹارٹ کریں گے. تھوڑا سا بیک گراؤنڈ, جیسے ابھی ڈاکٹر صاحبہ بھی بات کر رہی تھی کہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ نالج ہونا چاہیے, ہم پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں. اگر اچانک سے ہم کسی میٹنگ میں جاتے ہیں اور جاتے ہی وداؤٹ نوئنگ دی ٹاپک اور ہم سیدھا سوال پٹ اپ کر دیں, یا ہمارے مائنڈ میں سوال پہلا یہی ہوتا ہے کہ ڈسکشن کیا ہو رہی ہے, پہلا سوال تو یہی ہے کہ ڈسکشن کیا ہو رہی ہے, ڈسکشن کیا ہو رہی ہے. ہمیں نالج ہونا چاہیے چیز کا. آپ کی بات کو آگے بڑھائیں گے, لیکن بڑھنے ایک بریک کی جانب ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. سر سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہیں گے. اور بریک پہ جانے سے پہلے بات کی جا رہی تھی کہ سوال پوچھنے کی جو قابلیت اور تجسس ہے وہ کیسے ہم اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں, سوال پوچھنے کا کانفیڈنس ہمارے اندر کیسے آنا چاہیے, اور اس میں ہمارے ٹیچرز کا کیا کردار ہے, ہماری سوسائٹی کا کیا رول ہے, اور ہمارے والدین جو ہیں وہ کس طرح ہمیں انکریج کر سکتے ہیں, ہمارے اندر یہ کانفیڈنس لیول جو ہے وہ پیدا کر سکتے ہیں تاکہ ہم سوال کر سکیں. کچھ جاننے کا تجسس ہمارے اندر پیدا ہو رہا ہے تو سوال کرنا بھی ہمیں آتا ہو. اگر آپ بھی ہمیں اس ٹاپک پہ جوائن کرنا چاہیں تو لائیو کال کیجیے, آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. جی عثمان صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے بات جاری تھی کہ ہم جواب دینا تو جانتے ہیں لیکن سوال کرنے کا کانفیڈنس نہیں ہوتا, تو کیسے ہم اپنے اندر یہ کانفیڈنس پیدا کریں؟ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو یہ ریئلائز کرانا کہ اس چیز کا جواب مجھے نہیں آتا. میں کچھ علم کی تلاش میں نکلا ہوا ہوں, تو مجھے علم کی تلاش میں جب نکلنا ہے تو مجھے دیکھنا ہے کہ میں نے کیا کیا چیزیں اچیو کرنی. سوال پوچھوں گا تو مجھے آنسر ملے گا. بالکل. یا دوسری چیز ہے تحقیق کرنی ہے تو ریسرچ کر لیں, گوگل کر لیں. آج کل تو ہر چیز کا آنسر گوگل دے دیتا ہے, لیکن کیا گوگل ہمیں ہر چیز کا آنسر دے سکتا ہے؟ جو پرسن سامنے بیٹھا وہ شاید اس سے بہتر آنسر دے سکتا ہے, کیونکہ گوگل کو بھی ہم نہیں بتایا کیا آنسر ہے. تو وہ کسی ایک نے دیا یا 100 بندوں نے دیا, لیکن جس جگہ جو ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے اس بندے سے اگر بات کر لی جائے وہ شاید ہمیں زیادہ بہتر آنسر دے سکے. یہاں پھر سوال جو ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ ہم میں کانفیڈنس کیوں نہیں ہے, کیونکہ ہمیں کبھی نہ کبھی سنب کر دیا گیا, بتا دیا گیا کہ تمہارا سوال غلط ہے, یا ہمیں بتا دیا گیا کہ نہیں جی جو تم پوچھ رہے ہو. کچھ ہمارے پیئرس ہوتے ہیں جو فیلوز ہوتے ہیں, کلاس فیلوز کہہ لیں ان کو, وہ ہم پہ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایک چیز یہ مائنڈ سے نکال دینی پڑے گی کہ میرا سوال ٹھیک ہے. اور ایک اسٹوڈنٹ جو سوال نہیں کرتا اس کے پیچھے بھی یہی وجہ ہے کہ وہ اس چیز سے ڈر رہا ہوتا ہے کہ اگر میرا سوال غلط ہوا تو ٹیچر یا اسٹوڈنٹ مجھ پہ ہنسنا نہ شروع کر دے. بالکل, یہ فیئر ہے, یہ بہت بڑا فیئر ہے کہ اگلا بندہ کیا سمجھے گا. اور یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ اگلا بندہ کیا سمجھ رہا ہے, یہ ہمیں مروا دیتا ہے. ہمیں اس چیز سے باہر نکلنا پڑے گا, کیونکہ میں نے اپنی لرننگ کرنی ہے, اور مجھے اپنی لرننگ کے لیے بے شک بہت پیٹی ایشوز ہوں, ہمیں سوال کرنا چاہیے. ہم سوال کریں گے تو کانفیڈنس, اور ہم جب ایک جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے بات کی کہ ایک سوال کرتے ہیں تو پھر ہمیں دوبارہ کانفیڈنس ملتا ہے, ہم اور سوال کرتے ہیں. تو یہ کیوریوسٹی جو ہے یہ سوال پوچھنے کی, یہ اسی میں ارج ہونی شروع ہو جاتی ہے. یار ایک سے دوسرا سوال, دوسرے سے تیسرا, پھر آگے بڑھتے جاتے اور ہمیں ہر چیز کا جواب ملنا شروع ہو جاتا ہے. اور کئی دفعہ وہی بچہ وہ اچھا پرفارم کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ اس کو جب لائیو کوشچن پوچھ رہا ہوتا ہے, اس کو آنسر مل رہے ہوتے ہیں, اس کے مائنڈ میں بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ میں نے سوال پوچھا تھا. ایک ہمت پیدا ہو جاتی ہے, کانفیڈنس پیدا ہو چکا ہوتا ہے. بالکل, کہ سوال پوچھنے سے مجھے جو جوابات مل رہے ہیں وہ درست مل رہے ہیں, اور مجھے مزید سوال کرنے چاہیے. اور یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں, یہی وہ کانفیڈنس ہوتا ہے جو آگے سوسائٹی میں آ کے ہماری پریکٹیکل لائف میں ہمیں بڑی مددفل جو ہمارے لیے ثابت ہوتا ہے, ہمیں بڑی ہیلپ کرتا ہے. تو یہی ضرورت ہے کہ ہم اپنے نوجوان نسل کے اندر اپنے بچوں کو اس طریقے سے گائیڈ کریں کہ گھر سے ان کے اندر سوال پوچھنے کا جو ایک طریقہ کہہ لیں آپ, کہ ان کو گھر کے اندر سے ان کو گائیڈ کرنا شروع کر دیں کہ چھوٹی چھوٹی
کوئی ایسی ایکٹیویٹیز رکھ لیں کہ ان کے متعلق وہ آپ سے سوالات کریں، تاکہ اگر وہ اسکول کالج جاتے ہیں تو ان کے اندر آلریڈی سے یہ کانفیڈنس بلڈ ہو چکا ہو۔ رشتم صاحب آپ کی طرف بڑھوں گی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمارے والدین جو ہیں ان کا کیا کردار ہے؟ کیونکہ پہلے بچہ گھر سے سیکھتا ہے، اس کے بعد وہ اسکول کی طرف جاتا ہے، سوسائٹی کی طرف جاتا ہے، تو پیرنٹس کا اور فیملی کا کیا کردار ہے بچے کے اندر یہ سوال پوچھنے کی، یہ قابلیت پیدا کرنے میں؟ اگین میں وہی بات ریپیٹ کروں گی کہ پہلے ایک لائک اسٹگما سمجھا جاتا تھا، ہاں یہ بہت سوال کرتا تھا، یہ بدتمیزی ہے یا رسپیکٹ نہیں ہے، لیکن اب آہستہ آہستہ پیرنٹس میں جو ہے پیرنٹس نے خود اڈاپٹ کر لیا اور وہ یہیں سے اپنے بچے کی ججمنٹ کرتے ہیں کہ اچھا میرا، ایون اب تو پراؤڈلی بتایا جاتا ہے کہ میرا بچہ جو ہے مطلب اس نے یوں سوال پوچھا اینڈ دین اس نے اس کا سلوشن نکالا۔ تو جب تک آپ اپنے بچے کو کانفیڈنس نہیں دیں گے سوال پوچھنے کا، یہ بھی نہ سوچیں کہ وہ کیوں پوچھ رہا ہے یا کیا ہے، لیکن آپ اپنے مائنڈ میں ایٹ لیسٹ وہ چیزیں کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل ایک بچہ ہے اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لائک ایک بال کو دیکھ رہا ہے، خاموشی سے دیکھ رہا ہے، لیکن وہ پوچھ نہیں پا رہا کہ لائک یہ کیوں پڑی ہے یا کچھ بھی اس طرح سے، تو وہاں سے پیرنٹس جج کر سکتے ہیں کہ اچھا شاید اس کا اسپورٹس میں انٹرسٹ ہو، تو وہ وہاں سے اس سے خود پوچھ سکتے ہیں جا کر کہ اچھا تمہیں یہ اچھی لگ رہی ہے، تم اس کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہو، اچھا تمہیں کرکٹ کتنی اچھی لگتی ہے، تم کرکٹر تو نہیں بننا چاہتے، کون سا کرکٹر فیوریٹ ہے؟ تو وہ اس طرح سے جو ہے وہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں اپنے بچوں میں جو اسکلز ہیں۔ سیلف لرننگ میں سر کی بات کو بھی جو وہ کروں گی، سیلف لرننگ کے لیے سوال ڈیفینیٹلی پوچھنا ضروری ہے، لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ اتنا کانفیڈنٹ نہیں ہوتے پوچھنے پہ۔ ایون جب ہم ٹریننگس پہ جاتے ہیں تو میرا جو مین ایمفسائز ہوتا ہے وہ اس بات پر ہوتا ہے کہ آپ اگر نہیں پوچھنا چاہتے ہیں، گوگل کو اپنا دوست بنا لیں، کیونکہ پروفیشنل لائف میں، کیونکہ میرا موسٹلی لوگوں کے سامنے نہیں سوال کر سکتے تو آپ اپنے سوال گوگل کے تھرو ان کے جواب تلاش کریں۔ کیونکہ میرا جتنا بھی انٹریکشن ہے پروفیشنلس کے ساتھ ہوتا ہے جو کہ کیریئر میں ہے یا اپنے بزنسز رن کر رہے ہیں، تو وہاں پر ہم یہی کہتے ہیں کہ مینٹورز یا ٹرینرز پہ ڈپینڈ نہ رہیں، آپ لائک گوگل کریں اور ان چیزوں کو، وہ اسکلز آپ سیکھیں۔ موسٹلی ہمارے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں یا ایون بگنرز آتے ہیں تو وہ کوشچن پوچھتے ہیں کہ ہم نے کون سی اسکل جو ہے وہ اڈاپٹ کرنی ہے، کس فیلڈ میں ہمیں جانا چاہیے۔ تو میں وہاں پہ بھی اوپن گراؤنڈ دیتی ہوں کہ لائک آپ جائیں 5 ڈیز 7 ڈیز، آپ ایک ٹاپک جو بھی آپ کو لگتا ہے کہ لائک ڈیولپمنٹ اچھی ہے، ڈیزائننگ اچھی ہے، ایس یو اچھی ہے، آپ جسٹ اس کو لسٹ ڈاؤن کریں کہ اچھا یہ 3-4 فیلڈس ہیں، اور ایک ویک جو ہے 1 ویک آپ اس فیلڈ کو آپ دیں، گوگل پہ یوٹیوب پہ جا کے ٹیوٹوریلس دیکھیں، اینڈ دین وہاں سے آپ خود میں انالائز کریں کہ اچھا ہاں مجھے کیا چاہیے۔ تو جب تک آپ سیلف لرننگ نہیں لے کر آئیں گے اور اپنا انٹرسٹ نہیں دیکھیں گے کہ کس فیلڈ میں آپ کو جانا چاہیے یا کس طرح سے آپ نے کیریئر میں گروتھ کرنی ہے، تو وہاں تک مطلب وہ چیزیں پھر اتنی سیدھی نہیں جو ہے وہ چلتی۔ سیم کیس جو ہے ہمارا ایک اسٹبن اپروچ ہوتی ہے بزنسز میں کہ وہ فیڈ بیک میکانزم پہ نہیں آتے، وہاں پہ بھی اگین کہ آپ نے جو سروسز دی ہیں، جو آپ کے کسٹمرز ہیں، وہاں پہ آپ ان سے سوال پوچھیں، فیڈ بیک لیں، ریویوز لیں۔ وہاں سے یہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ کے پاس نیگیٹو ریویو آیا ہے تو آپ غلط ہیں یا کسٹمر غلط ہیں، اس کو وہ آپ ہی کی بیٹرمنٹ کے لیے کہ آپ نے اپنی سروسز کو کیسے بہتر بنانا ہے۔ صحیح، یہاں پہ نیگیٹو جو ہے ریویوز کو بہت برا سمجھا جاتا ہے کہ کلائنٹ جو ہے وہ بہت ٹف کلائنٹ تھا، وہ ایسا تھا ویسا تھا، نہیں، پازیٹیو چیزوں کو نہیں دیکھیں گے، ہم نیگیٹو چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور کوسچنس کے اندر بھی یہی پرابلم آ رہی ہے کہ ہم پازیٹیوٹی کو نہیں دیکھیں گے، اگر کوئی نیگیٹو ایسا کوئی سوال اس نے پوچھ لیا، ایسا کوئی کوسچن کر لیا تو اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، اب اسی چیز کو میں اسٹوڈنٹ لیول سے یعنی کہ بچوں سے لے کر اب آگے میں پروفیشنل تک اگر آپ اس کو اوور ویو کریں تو وہاں پہ آپ خود ریئلائز کریں گے کہ وہ جو ایک اپروچ تھی سوال نہ پوچھنے کی اور ایکسیپٹنس کی، وہی چیزیں آپ کی کیریئر پہ ریفلیکٹ ہو رہی ہوتی ہیں، اسٹڈی لائف میں تو ہوتی ہیں، اس کے علاوہ آپ کی پرسنل گروتھ میں بھی افیکٹ ہو رہی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد جب آپ کسی بزنس میں جاتے ہیں تو وہاں پر بھی افیکٹ ہو رہی ہوتی ہیں۔ آپ اس طرح سے سکسیزفل نہیں ہو پاتے جب تک آپ ایکسیپٹنس نہیں لے کر آتے۔ بالکل، ایک چیز کو ایکسیپٹ کرنا بہت ضروری ہے، اور صحیح اور غلط کا فیصلہ ہم اچھے سے کر سکتے ہیں، جان بھی سکتے ہیں، پہچان بھی سکتے ہیں، لیکن تمام چیزوں کا دار و مدار ہوتا ہے ہمارے کانفیڈنس کے اوپر، ہماری صلاحیتوں کے اوپر۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف بڑھوں گی، حدیث نبوی بھی ہے کہ سوال کرنے کی خوبی جو ہے وہ آدھا علم ہے، اس چیز کو تھوڑی سی وضاحت سے پیش کیجیے گا۔ یہ تو جیسے میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ یہ وہی بات ہوئی کہ سوال جب بھی آپ پوچھتے ہیں، جب آپ بچے کو ہم چھوٹی عمر سے گروم نہیں کرتے کوسچن پوچھنے پر،
تو آخر عمر میں اس کو پتہ نہیں چلتا کہ کون سا سوال ٹھیک ہے اور کس طرح سے کرنا چاہیے. تو جب ہم چھوٹے بچے کو گروم کرتے ہیں، ایک چھوٹی سی جیسے انہوں نے بال کی ایگزامپل دی، کوئی سا بھی ٹوائے گھر میں ہوتا ہے تو ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ کس کلر کا ہے اور کیسے ہے، تمہیں پسند ہے نہیں ہے. یہی سے وہ اس کی بیسک لرننگ شروع ہو جاتی ہے. صحیح. سو ایز اے پیرنٹ اگر ہم وہاں سے ان کی لرننگ شروع کریں، سو ایٹ دا اینڈ جب وہ میچور ہوگا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سوال پوچھنا کس حد تک ہونا چاہیے اور کون سا ہونا چاہیے. صحیح. وہ وہاں تک سیکھ چکا ہوگا. لیکن اگر اس لیول پر ہم نے نہیں سکھایا اور ہم نے یہی دے دیا کہ نہیں یہ تو تمہارے لیے بہت اچھا ہے، بس یہی استعمال کرو اور یہی تمہارا ہے، تمہارے لیے تو بس یہی بنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. جی. تو زیادہ تر سوال پوچھنا جو آدھے علم کی ہم نے بات کی، اس میں یہی ہے کہ آپ کی کریٹیکل تھنکنگ یا آپ کی تھنکنگ ایبلٹیز انہینس ہوتی ہیں کہ ونس یو آر تھرو دیٹ تھاٹ پروسیس آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ کوشچن میں نے اس کانٹیکسٹ میں اس طرح سے ہی کرنا ہے. تو وہی ہوتا ہے کہ آپ کا پیچھے پریویس بیک گراؤنڈ ہوگا تو آپ کریں گے، اس حساب سے ایک پرفیکٹ کوشچن کریں گے. اور وہ پرفیکٹ کوشچن ایٹ این انسٹنٹ نہیں آتا. بالکل. وہ بچپن سے ہی آہستہ آہستہ پہلے پیرنٹس ان کو گروم کریں گے، پھر ایز اے پیرنٹ ہم دیکھیں گے جس ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں ہم بچے کو بھیج رہے ہیں ادھر اس میں یہ چیزیں ہیں کہ نہیں ہیں. اگر وہاں پہ بچوں کو اس طرح سے کانفیڈنس دیا جاتا ہے اور ان کو ان کی یہ کیپیبلٹیز انہینس کی جاتی ہیں تو ہماری پریفرنس یہی ہوگی. اکثر پیرنٹس کو وہی ٹیچر پسند ہوتا ہے جو زیادہ کوآپریٹیو ہو. وہ کوآپریٹیو کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ جیسے کوآپریٹیو کیوں ہوتا ہے، آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ایک کالر نے ہمیں جوائن کیا. یا صاحب کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. یا صاحب آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. کراچی میں بھی بہت سردی پڑنے لگی ہے آج. چلیں آپ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اس موسم کو انجوائے کرنے کے ساتھ ساتھ. اور کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ پہلے تو آپ کے تمام معزز مہمانوں کو سلام کرنا چاہوں گا اور یقین کریں کہ میرا آج کل یہی ٹاپک ہے اور میں جہاں اٹھتا بیٹھتا ہوں نوجوانوں میں ان کو یہی سکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ بھائی اف یو ہیو ٹو لرن یو ہیو ٹو آسک دی کوسچن. مطلب اگر آپ لرننگ کر ہی نہیں سکتے جب آپ سوالات کرنا نہ سیکھیں اور سوالات کرنے میں ہچکچائی نہیں. دیکھیں میں انٹیلیجنٹ بچے وہی ہوتے ہیں، میں نے خود بھی دیکھا ہے کہ جو کسی بھی موضوع پہ کسی بھی جگہ کھڑے ہوں. میں اگر اپنی بات کروں میں نے اورل لرننگ بہت کی ہے، یعنی آپ کے پروگرام سے میں نے بہت سیکھا ہے اور میں جہاں بیٹھتا ہوں اگر مجھے کسی بھی شعبے کا بندہ پوچھتا ہے تو میں اس سے کوشچننگ کرتا ہوں. ایسے آپ بھی بیٹھی ہیں نا، تو اگر آپ کے پاس کوشچننگ ایبلٹی نہیں ہو تو آپ کی پوسٹ اچھی نہیں بن سکتی. یہی بات ہے. اب میرا جو سوال آپ کے پینل سے، کیونکہ آج کل کے نوجوان وہی سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ پتا ہے. اب ہوتا یہ کہ کیونکہ گوگل کر رہے ہوتے ہیں، سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ سوال کرتے نہیں ہے. اب جیسے میں کوئی کام پریکٹیکلی ہو رہا تو اس سے سوال جو پریکٹیکل کام ہوتا ہے اس میں آپ الگ ایکسپیرینس ہوتے ہیں. نوجوانوں میں جو سوال کرنے کی صلاحیتیں بہت کم اس لیے ہو گئی کہ وہ جا کے سارا اپنے آپ کو ماسٹر آف آل سمجھتے ہیں، یعنی جیک آف آل ٹریڈ ماسٹر آف نن ہوتے ہیں وہ بیسیکلی. لیکن ہوتا کیا ہے جب وہ نیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ پتہ چلتا ہے. لیکن جو ایک پریکٹیکلی ایک استاد ہوتا ہے، ایک ٹیچر ہوتا ہے، یا کوئی بھی ایک اسکلڈ پرسن ہوتا ہے، اس سے جب آپ سوال کرتے ہیں تو آپ کو ایک نئے ایکسپیرینس ملتے ہیں. تو یہ رجحان ہم کیسے پیدا کریں نوجوانوں؟ میرا سوال یہ ہے. شکریہ. بہت شکریہ یا صاحب، بہت شکریہ. آپ کا جو سوال تھا کہ ہمارے نوجوان نسل سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے، گوگل موجود ہے، تو ہم تمام جو چیزیں ہیں، تمام جوابات جو ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں، تمام نالج ہمارے پاس موجود ہے. لیکن ایسا نہیں ہوتا. ہمارے معلم، ہمارے ٹیچرز اسی لیے ہیں کہ وہ ہمیں بہتر طریقے سے گائیڈ کر سکے. ایک پریکٹیکل چیز جو ہمیں جس طرح وہ گائیڈ کر سکتے ہیں، مے بی گوگل ہمیں اس طرح سے گائیڈ نہ کر سکے. اس پہ مزید اپنے مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. لیکن کویسچنز پوچھنے کے اوپر بچوں کے اندر جو یہ کویسچنز کرنے کی قابلیت ہے اس کو کیسے پیدا کیا جانا چاہیے، کیسے ہمارے بچوں کے اندر یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے، اس پہ ہماری ٹیم نے ایک رپورٹ تیار کی ہے. پہلے چل کے وہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. سمجھ اور محسوس کرنے کا عمل پیدائش کے پہلے دن سے شروع ہو جاتا ہے. 3 سال کی عمر تک وہ ماں باپ کے مزاج اور ماحول سے آشنا ہو جاتا ہے. اس دور کا مشاہدہ اس کی شخصیت کی تکمیل میں اہم کردار ادا کرتا ہے. بچے کی ابتدائی تربیت میں والدین اور اساتذہ کی قربت اہم حصہ ہوتا ہے، جو بچے کی ذہنی صلاحیتوں کو ابھارنے اور اس کی شخصیت کو اعتماد عطا کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. اپنی سوچ پر بچوں کو چلانا ان سے سوچ کی آزادی چھیننے کے برابر ہے، یعنی انہیں اپنا محتاج بنانا ہے. بچوں میں اعتماد بحال کرنا والدین کی ذمہ داری ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے والدین بجائے اعتماد بحال کرنے کے ان کو طنز کا نشانہ بناتے ہیں اور زبردستی ان کو مقابلے کی بھٹی میں ڈال دیتے ہیں.
جس کی وجہ سے ان میں حسد اور جلن پیدا ہوتی ہے، اور نفرت کا عنصر بھی اسی بھٹی میں ان لوگوں کو بچوں میں اعتماد پیدا کرنے کی چابی کا نام حوصلہ افزائی ہے، یا یوں سمجھیں جیسے سر درد کی گولی ہوتی ہے، اس طرح اعتماد بحال کرنے کی گولی حوصلہ افزائی ہے۔ لیکن کچھ لوگ یا والدین یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے بچوں کو دوسروں سے مقابلہ کرانا ان کی حوصلہ افزائی ہے، حالانکہ یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ مقابلہ کرانا تو بچوں میں زہر گھولنے کا کام کرتا ہے۔ بچوں کو اپنے کام خود کرنے اور خود سوچنے کا موقع فراہم کیا جائے۔ گھر اور اسکول دونوں بچے کی شخصیت کی تعمیر میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تحقیق سے ثابت ہے کہ بچوں کی کردار سازی میں ابتدائی چند برسوں کی تربیت فیصلہ کن ثابت ہوتی ہے، اور اس زمن میں گھروں میں والدین اور مدارس میں اساتذہ کا کردار اہم گردانا جاتا ہے۔ اپنے بچوں کی جائز ناجائز، ضروری غیر ضروری ہر خواہش کسی نہ کسی طرح پوری کرنا، کسی کے ساتھ کیے گئے غلط رویے پر تنبیہ نہ کرنا اور ان کے آگے نہیں کی لکیر نہ کھینچنا، در حقیقت انہیں خود ثمر بنا دیتی ہے۔ بچوں کو بااعتماد ضرور بنائیں، لیکن اسکول یا گھر، اساتذہ اور والدین دونوں ہی کی ذمہ داری ہے کہ انہیں کچھ اصولوں کا پابند جی ویلکم بیک ناظرین، سچ سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہیں گے، اور بریک پہ جانے سے قبل بات کی جا رہی تھی سوال پوچھنے کی قابلیت کے اوپر۔ ہمارے اندر جو سوال پوچھ کے اس کے جوابات جاننے کا تجسس پیدا ہوتا ہے، یہ کانفیڈنس اپنے اندر، اپنے بچوں کے اندر، اپنی نوجوان نسل کے اندر کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے، اس پہ اپنے مہمانوں سے گفتگو کی گئی، اور یقیناً اس میں ہمارے جو تعلیمی مدارس ہیں ان کا بہت اہم کردار ہے، ہمارے ٹیچرز کا، ہمارے پیرنٹس کا، ہماری سوسائٹی کا بہت اہم رول ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ ضروری کہ ہم خود سے سوال کریں، خود سے جانیں، خود سے پوچھیں کہ جو کام ہم نے پورے دن میں کیے، جو سوال ہم کرنے جا رہے ہیں، یہ کتنے صحیح ہیں اور کتنے غلط ہیں۔ تو کانفیڈنس پہلے اپنے اندر اس کو بلڈ کرنے کی کوشش کریں، اس کے بعد آپ سوال کریں، اور سوال صحیح ہے یا غلط ہے اس چیز میں آپ نے ڈپریس نہیں ہونا، اس چیز کی پریشانی آپ نے نہیں لینی، ٹینشن نہیں لینی، کیونکہ سوال جب تک آپ کریں گے نہیں، آپ کو صحیح اور غلط کا فرق جو ہے وہ نہیں واضح ہوگا۔ تو سوال کرتے رہنا چاہیے، یہ قابلیت، یہ صلاحیت اپنے اندر، اپنے بچوں کے اندر، اپنی نوجوان نسل کے اندر اجاگر کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اور بڑھتے اپنے آج کے دوسرے موضوع کی جانب، جیسے میں نے پروگرام کے سٹارٹ میں بھی کہا تھا کہ چھٹی کا ہمیں بڑا ایک شوق ہوتا ہے، بڑی خوشی سے ہم چھٹی کا انتظار کر رہے تھے، اور فراغت کی بات کی جائے تو اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو روزمرہ کی کارکردگی ہے وہ کتنی ریلیٹ کرتی ہے ہمارے ہالیڈیز کے ساتھ، ہماری چھٹی کے ساتھ، اور چھٹی کے دن کے کچھ ہم نے کام سر انجام دینے ہوتے ہیں، بڑی ہم نے پلاننگز کر کے رکھی ہوئی ہوتی ہیں کہ چھٹی آنے والی ہے اور کچھ کام ہم نے جو ہے وہ پراپر طریقے سے کرنے، کچھ کام ہمارے رہتے ہیں وہ ہم نے مینیج کرنے، لیکن پراپر طریقے سے مینیج نہیں کر پا رہے ہوتے۔ کیا اس میں ہماری پلاننگ رہ جاتی ہے، کیا اس میں ہم مؤثر طریقے سے پلاننگ نہیں کر پاتے، اور اس چھٹی کے ساتھ ساتھ اس کو بہتر طریقے سے سپینڈ کرنے کے ساتھ ہماری صحت کا کتنا تعلق ہے اس چھٹی میں، ہم اس چھٹی کو پراپر طریقے سے انجوائے کر کے، سپینڈ کر کے، چھٹی کو چھٹی کی طرح لے کر ہماری جو صحت ہے وہ کتنی بہتر ہو سکتی ہے، یا پھر ہم چھٹی کے دن بھی کام کریں گے تو اس سے ہماری صحت کتنی متاثر ہوگی، اس پہ اپنے مہمانوں سے گفتگو کریں گے۔ اگر آپ بھی ہمیں اس موضوع پہ جوائن کرنا چاہیں، اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں یا بتانا چاہیں کہ آپ چھٹی کے دن کیا کرتے ہیں، کیا کوئی کام سر انجام دیتے ہیں، یا پھر چھٹی کے دن آپ آرام کرتے ہیں، اپنی مینٹلی اور فزیکلی ہیلتھ کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ریسٹ کرتے ہیں، تو آپ لائیو کال کے ذریعے ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اوورسیز پاکستانی بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ اگر آپ بتانا چاہتے ہوں کہ چھٹی کے دن آپ کی کیا روٹین ہوتی ہے، آپ کیا کام سر انجام دیتے ہیں، یا پھر اپنی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ریسٹ کرتے ہیں، تو آپ بھی لائیو کال کے ذریعے ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ نمبر اسکرین پہ موجود ہے۔ اسٹوڈیو میں مہمان ہمارے ساتھ ایک دفعہ پھر سے ان کا تعارف کرواتی چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی محمد عثمان کمال صاحب، ان کے ساتھ تشریف فرما ہے رشان سعید صاحبہ، اور ان کے ساتھ ہیں جی ڈاکٹر سمرین فہیم بابر صاحبہ۔ آپ تینوں مہمانوں کا شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے۔ عثمان صاحب، آپ سے اپنے دوسرے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے تو چھٹی اور فراغت، یہ دونوں ہیں کیا، ان کو ڈیفائن کریں۔ دیکھیں، چھٹی ایک، ویسے تو آج چھٹی تھی، آپ نے بلا لیا، لیکن ہمارے لیے چھٹی نہیں تھی، ہم ناظرین کے لیے چھٹی ڈیفائن کریں گے۔ بالکل، چھٹی سم تھنگ کہ ہم کہتے ہیں کہ اس دن ہم نے کچھ نہیں کرنا،
ہم نے کوئی آفس کا گھر یا اسکول وغیرہ کا جو کام ہے ہم نے کچھ نہیں کرنا. فراغت کو بھی ہم اسی طرح لے کے چل سکتے ہیں کہ آج ہی ہم فارغ ہیں, آج ہمارے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے, ہم اپنے گھر کو ٹائم دے سکتے ہیں. اب بات یہ ہوتی ہے کہ جب اگین ہم اگر پرائمری لیول سے اسٹارٹ کریں تو بچے, ہمارے جو بچے ہوتے ہیں نا, ان کو ویکلی ہوم ورک مل رہا ہوتا ہے, کام اسکول میں بھی کر رہے ہوتے ہیں, گھر میں بھی آ کے ہوم ورک مل رہا ہوتا ہے, کلاس ورک, ہوم ورک, یہ ہمارے ساتھ ٹیگ لگ چکا ہوتا ہے. جیسے ہی ویکینڈ آتا ہے ان کو ڈھیر سارا ہوم ورک دے دیا جاتا ہے, اور ہمارے کلچر میں میرا خیال ہے یہ آ چکا ہے کہ ہم اس چھٹی کو چھٹی نہیں سمجھتے, نہ انجوائے کرنے دیتے. چھٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے اوپر کام کا برڈن زیادہ کر دیتے ہیں. کام کا برڈن ہم چھوٹے لیول سے ہی, چھوٹے بچے کے لیول سے ہی ہم بچوں کو بتا دیتے ہیں کہ بھائی آپ فارغ نہیں ہیں, آپ کو کوئی چھٹی نہیں ہے. آپ گھر جا کے زیادہ ان کو اتنا برڈن دے دیا جاتا ہے, گھر میں بہت زیادہ اسائنمنٹس یا ہوم ورک اتنا دے دیا جاتا ہے کہ وہ پورا کہ پورا ویکینڈ ان کا انہی چیزوں پہ لگ جاتا ہے. اگر یہی ہم ڈیولپڈ کنٹریز کے ساتھ پاکستان کو کمپیئر کرنے کی کوشش کریں تو ہوم ورک نام کی صرف 5 days a week, 5 days وہ کام کرتے ہیں. ہوم ورک بھی انہی دن کے لیے ہوتا ہے, اور عام طور پہ جو فرائیڈے جس کو ہم ویکینڈ کہتے ہیں اسٹارٹ ہو جاتا ہے, اس دن عام طور پہ ہوم ورک نہیں دیا جاتا. وہ کہتے ہیں کہ یہ گھر جا کے انجوائے کرے, اپنی لائف کو انجوائے کرے. تو ہمارے ہاں کلچر یہ بن چکا ہے کہ ہم کام بہت زیادہ برڈن بہت زیادہ بچوں پہ ڈال دیتے ہیں, اور وہ اتنا زیادہ برڈن ہوتا ہے کہ چھٹی کو انجوائے نہیں کر پاتے. اب فراغت کی بات ہوئی, چھٹی کی بات ہوئی, تو اگر ہم یہی پروفیشنل لائف تک آتے جائیں تو ہم وہی عادت ہمارے پاس, وہی ہمارے اندر ہوتی عادت, اور ہم کام جو چھٹی والا دن ہوتا ہے اس میں بھی ہم اگر ہم کہیں آفس میں کام کر رہے ہیں یا اپنا بزنس کر رہے ہیں تو گھر میں بھی ہماری یہی پلاننگ چل رہی ہوتی ہے کہ ہم اور بہتر کیسے کر لیں, یا منڈے سے ہم نے کام کرنا ہے تو ہم پورا کا پورا ویکینڈ جو ہے ہم اسی چیز پہ لگا دیتے ہیں. میرے خیال میں اس کو اس کے برعکس ہونا چاہیے. جب ویکینڈ ہے یا چھٹی ہے یا فراغت ہے تو فیملی ٹائم ہوتا ہے, آپ کو فیملی کو ٹائم دینا چاہیے. بچوں کو باہر لے کے جائیں, ان کو انٹرٹین کرائیں, ان کو پارک وغیرہ میں لے کے جائیں. مووی ٹائم ہے, مووی والی سائڈ پہ لائک جو جس سے آپ انٹرٹین کر سکیں اپنے بچوں کو, اپنے بچے کو ٹائم دے سکیں, ایک پروڈکٹیو ٹائم دے سکیں. ہمارے ہاں اس چیز کی کمی ہو چکی ہے. تو میں تو یہی زور دوں گا کہ جو ویکینڈ ہوتا ہے اس کو پراپر فیملی کے ساتھ انجوائے کرنا چاہیے. ویکینڈ کو فیملی کے لیے اور ریسٹ کے لیے جو ہے وہ رکھنا چاہیے تاکہ آپ ریسٹ کر سکیں, اپنی کیئر کر سکیں, اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر سکیں. اگر آپ اس موضوع پہ ہمیں جوائن کرنا چاہیں تو لائیو کال کیجیے, جوائن کر سکتے ہیں. نمبر اسکرین پہ موجود ہے. روشان صاحبہ آپ کی طرف بڑھوں گی, آپ کیا سمجھتی ہیں یہ چھٹی سے ہماری جو روزمرہ کی کارکردگی ہے وہ کیسے بہتر ہو سکتی ہے؟ اوبیسلی ہماری جو اسکلز ہیں, ایون ہماری جو سوچنے کی صلاحیت ہے اس کے اوپر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. اگر آپ اپنا می ٹائم دیتے ہیں یا خود کو ٹائم دیتے ہیں, ایک آپ اس میں کوئی مووی دیکھتے ہیں یا آپ کوئی بھی لائک فرینڈس کے ساتھ آپ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں, فیملی کے ساتھ, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو ریلیکس رکھتے ہیں, اپنے مائنڈ کو ریلیکس رکھتے ہیں, تو چاہے وہ آپ کی اسٹڈیز ہیں یا آپ کی پروفیشنل لائف ہے, ان دونوں میں آپ کی گروتھ جو ہے وہ بڑا ڈومیننٹ نظر آ رہی ہوتی ہے. سیم کیس ہمارے ہاں لائک آفیسز میں یہ ہے, ایون اسکولس میں بھی جیسے سر نے مینشن کیا, تو میں تھوڑا پروفیشنل لائف کو بھی جو ہے وہ اس میں ٹارگٹ کروں گی کہ ہمارے ہاں 9 to 6 جاب کا جو ہے ایک ٹرینڈ ہے. لائک اس میں آپ پرسنالٹی اگر دیکھیں ان امپلائیز کی جو 9 to 6 کرتے ہیں وہ بہت ڈل آپ کو نظر آئیں گے. صحیح. اور ایک پوری لائک کچھ لائک 3 سال پہلے میں ایک پوری رپورٹ بنا چکی ہوں جتنی بھی کمپنیز میں نے جاب کیا یا جتنا بھی میرا تجربہ تھا باقی سب کمپنیز کو دیکھ کر, کہ وہ کمپنیز جہاں پہ فلیکسیبل ٹائمنگز ہیں اور جہاں پہ لائک وہ روک ٹوک نہیں ہے, مائکرو مینجمنٹ نہیں ہے, وہاں پر اگر آپ ورک آورس دیکھیں تو وہ ریسورسز زیادہ لگا رہے ہیں. فار ایگزامپل میرے کیس میں ابھی میری یو ایس بیسڈ کمپنی ہے, تو میں باؤنڈ نہیں ہوں 6 بجے جانے کی یا ایون میں 8 بجے کام کرنے کی. ایون میٹنگس میں اوبویسلی آپ کو اٹینڈ کرنی پڑتی ہیں. اس کے علاوہ مجھ پہ کچھ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں, آؤٹ سائڈ آفس کیا کر رہی ہوں یا کس طرح سے. لیکن اگر آپ میرے ورکنگ آورس کاؤنٹ کریں تو وہ 9 to 6 سے بھی زیادہ بنیں گے. لیکن کیا ہے کہ میری پروڈکٹیوٹی انکریز ہے, کہ وہ مجھے خود میں ریلائز نہیں ہو رہا کہ میں زیادہ جو ہے وہ ایفرٹ لگا رہی ہوں یا میں زیادہ ان پٹ دے رہی ہوں. سیم کیس جو 9 to 6 وہ ایک ہم باؤنڈ کر دیتے ہیں تھنکنگ پروسیس کو کہ اچھا یہ آپ کی جاب ٹائمنگز ہے, اس میں آپ نے جاب کرنی. اس کے علاوہ پھر ہم گھر کے لیے بھی وہ ایک ٹاسک آ جاتا ہے. تو اس میں کیا ہے وہ بے شک جن کی فلیکسیبل ٹائمنگز ہیں ان سے زیادہ وہ جو ہے وہ کام کر رہے ہوں گے, لیکن ورکنگ آورز ان کے کم ہوں گے. لیکن
ان میں وہ چیز پروڈکٹیوٹی نہیں آ رہی ہوگی, وہ ایفیشینٹلی کام نہیں کر رہے ہوں گے. سیم کیس جیسے ہم انٹرنیشنل کمپنیز کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بہت زیادہ ٹرینڈ ہوتا ہے کریکولم ایکٹیویٹیز کا, اسپورٹس کا, بالکل ویکلی کام کے ساتھ ساتھ کوئی ایکٹیویٹیز بھی انہوں نے رکھی. اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک ناٹ ورکنگ ایکٹیویٹی جو ہے وہ کریٹ ہو جاتی ہے. نیٹ ورکنگ تو ہو ہی رہی ہوتی ہے لیکن ناٹ ورکنگ ہوتا ہے. اسپیشل ڈیز رکھ دیے جاتے ہیں کہ آج ہم کام نہیں کریں گے, آج ہم یہ کریں گے. تو اس میں ایک تو کولیگس کے ساتھ انٹریکشن, جب تک آپ ہیلدی انوائرمنٹ نہیں کریٹ کریں گے آپ کو سکون نہیں ملے گا تو تب تک آپ کی آئی تھنک اس سے آپ کی جو روزمرہ کے روٹین کے کام ہوتے ہیں اس میں بھی بہتر کارکردگی آپ ادا کر سکتے ہیں. آپ کی اپنی پرسنل ریلیشن شپس میں بہت زیادہ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں افیکٹونیس نظر آ رہی ہوتی ہے. آپ کی فرینڈ شپ کس طرح سے امپروو ہو رہی ہوتی ہے. جب تک آپ کہیں نہ کہیں, کیونکہ ہمارا مائنڈ سیٹ اس طرح سے کہ کہیں ایک کارنر پہ بھی اگر ڈسٹربنس ہے نا, یا بہت زیادہ زج فیل کر رہے ہیں یا اسٹریس فیل کر رہے ہیں, تو وہ باقی سب ایریاز پہ افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. بالکل. تو اس کو ریلیکس کرنے کے لیے چھٹی یا جو می ٹائم ہے یا فیملی ٹائم ہے, اس کی بہت امپورٹنس بہت زیادہ امپورٹنس ہے کہ اگر آپ اپنے کام کو بہتر طریقے سے سر انجام دینا چاہتے ہیں تو چھٹی کے دن کو چھٹی کی طرح ہی سمجھا جائے, اپنے آپ کو ریلیف دیا جائے, اپنے آپ کو ریلیکس کیا جائے. اس پہ مزید بھی گفتگو کریں گے لیکن ایک کالر نے ہمیں جوائن کیا جی راولپنڈی سے. خوشبو ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسی ہیں خوشبو صاحبہ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. جی خوشبو صاحبہ ماشاء اللہ آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں, بہت اور شکریہ. بہت اچھا ٹاپک آپ لوگوں نے آج چوز کیا ہے. آئی ایم ریئلی انجوائنگ اٹ. تھینک یو. جی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ابھی جو چھٹی کے بارے میں بات ہو رہی تھی, تو آئی وڈ جسٹ لائک ٹو ایڈ ان کہ اٹس اباؤٹ ورک لائف بیلنس بیسکلی. کہ ہماری جو کارپوریٹ سیکٹر ہے اور جو آرگنائزیشنز ہیں وہاں پہ ایک عجیب سا کمپٹیشن کریٹ کر دیا جاتا ہے کہ چھٹی والے دن بھی امپلائیز کو ڈسٹرب مطلب ایک طرح سے کیا جاتا ہے کام دے کے, اور جو کرتا ہے آبویسلی اس کے سکسیس اور اوپر بڑھنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہو چاہے وہ کوئی امپلائر ہو, وہ پریشرائزڈ فیل کرتا ہے نا کہ وہ اس نے اوپر جانا ہے. کچھ لوگ کیریئر اورینٹیڈ ہوتے ہیں, کچھ لوگ سکسیس اورینٹیڈ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کے اوپر ایک پریشر ہوتا ہے کہ ہم باس کی نظروں میں آنے کے لیے سیٹرڈے سنڈے کو بھی کام کریں گے, اور ایونچولی کیا ہوتا ہے کہ دیئر ورک لائف بیلنس از ڈسٹربڈ, اور پھر ایونچولی یہی ہوتا ہے کہ فیملی لائف ڈسٹرب ہوتی ہے, اور جب فیملی لائف ڈسٹرب ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے آپ کے ایک اوور آل پرفارمنس میں, پرسنالٹی میں پرابلمز آنے شروع ہو جاتے ہیں, آپ کے ریلیشنز افیکٹ ہو جاتے ہیں. تو چھٹی جو ہے نا اگر دیکھا جائے, جیسے کہ شروع میں بات ہوئی کہ باہر کی کنٹریز میں چھٹی کو اسپینڈ کیا جاتا ہے, ہمارے اگر آپ بچوں کو کمپیئر کریں تو دے ڈونٹ ایون نو کہ واٹ ہابیز شوڈ دے ہیو. They don't have hobbies. Like ان کی hobbies ہی نہیں ہے, they're just working. چھٹی والے دن کیا کرنا ہے, ہوم ورک کرنا ہے, ٹھیک ہے. They don't know how to play, what to play. They are on the screens because parents اتنے busy ہو گئے ہیں. بالکل. اب ہم بچوں کو پیرنٹس کو کھیلنا ہی نہیں آتا اس طرح جیسے پہلے ہوتا تھا. بالکل. تو I personally think کہ چھٹی is to learn work life balance. اس میں سب لوگوں کا رول ہے, چاہے آرگنائزیشنز ہیں, چاہے پیرنٹس ہیں, چاہے بچے ہیں, ان سب کو ایک چیز سیکھنی ہے جو کہ ایک اسکل ہے, دیٹ از ورک لائف بیلنس. بالکل جی. تو دیٹ واز مائی پوائنٹ. بہت شکریہ خوشبو صاحبہ, بہت اچھی انہوں نے بات کی کہ چھٹی کو چھٹی کی طرح ہی اسپینڈ کریں, لیکن انفارچونیٹلی اگر ہم دیکھیں تو چھٹی کے دن بھی ہمارے اوپر کام کا پریشر ہوتا ہے اس چیز کو لے کے, یا تو ٹیچر ہم سے خوش ہو جائیں یا پھر باس کی نظروں میں ہم بڑے بن جائیں, باس ہمیں زیادہ اپریشیٹ کرنے لگ جائے, ہمارے جو آگے بڑھنے کے چانسز ہیں وہ زیادہ ہو جائے. تو اس چکر میں ہم اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے, اپنی چھٹی کو بھول جاتے ہیں, اپنی مینٹلی اور فزیکلی ہیلتھ کے دشمن بن جاتے ہیں. تو ہمیں خود کے لیے بھی جینا ہے, اپنا بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحبہ اس پہ آپ کیا روشنی ڈالتی ہیں؟ جیسے ہمارے کالر نے بھی بات کی کہ ہم چھٹی کو چھٹی نہیں سمجھ رہے, چھٹی کے دن بھی ہم نے کام کا برڈن زیادہ کر دیا ہوتا ہے, یہ سوچ کے کہ ہمارے ٹیچرز ہم سے خوش ہو جائیں, ہمارے کولیگز ہم سے خوش ہو جائیں, ہمارے باس ہم سے خوش ہو جائیں. میں کالر کی بات کو سیکنڈ کروں گی کہ ورک لائف بیلنس ایک بہت ہی اہم چیز ہے زندگی میں, اس کو مینٹین کرنے کے لیے چھٹی بہت ہی ضروری ہے. بالکل, کیونکہ اگر وہ بیلنس آپ کا ڈسٹرب ہو جاتا ہے سو یو آر ناٹ سکسیزفل. ہو سکتا ہے ٹیمپریری آپ کو ایک پوزیشن مل جائے, باس کی نظر میں آپ بہت اچھے ہو جائیں, لیکن دیٹ ول بی ٹیمپریری, کیونکہ جو آپ کا لائف بیلنس ڈسٹرب ہوتا ہے سو الٹیمیٹلی اس کا افیکٹ ٹکل ڈاؤن ہوتا ہے آپ کے ورک لائف. بالکل ایسے. سو اسی کو بیلنس کرنے کے لیے ہمیں چھٹی دی جاتی ہے, اور میں خود ہی بھی کوشش کرتی ہوں, لیکن میں ابھی بھی کوشش نہیں کر پا رہی, لیکن اسٹل آئی ایم ٹرائنگ کہ 5 بجے کے بعد جو ہماری جو بھی ورک لائف ہے اس کے بعد ہم موبائل کی طرف نہ دیکھیں انلیس کہ کوئی بہت ہی ایمرجنسی ہو, تاکہ ہم گھر میں جب اف وی آر ایٹ ہوم سو وی آر ایٹ ہوم,
ہم اپنے گھر بچوں کو ٹائم دیں, ہسبینڈ کو, گھر میں جتنے بھی ہمارے ایلڈرز ہیں, بڑے ہیں, فیملی کے ممبرس ہیں, ان سب کو ٹائم دیں تاکہ ہمارا وہ ٹائم اس میں لگ جائے. تاکہ ایک تو آپ کو یہ ہوتا ہے تھوڑا سا آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں فرام دا ایشوز جو آپ کے سارے دن میں 9 to 5 جو ایشوز آتے ہیں, تھوڑا سا اس سے ہٹ کے جب آپ سوئچ آف کر دیتے ہیں تو بھی آپ ریلیکس فیل کرتے ہیں. سو جب ہم آف کر دیتے ہیں ایک موڈ سے دوسرے موڈ میں آ جاتے ہیں, سو یو فیل ریفریشڈ, کیونکہ فیملی کے ساتھ ڈیفینیٹلی یو فیل ریفریش. بالکل آپ ایک کائنڈ آف اے اسمال بوسٹر اور ریفریشر ہوتا ہے. یہ 2 دن آپ کو انرجائزنگ کے لیے ملتے ہیں. آپ فیملی کے ساتھ اچھا انجوائے کریں. بچوں کو بھی یہ سکھائیں کہ چھٹی ہوتی ہے, اس میں ہم مل بیٹھ کے کام کرتے ہیں, مل کے گھر کے بے شک آپ کام اٹھا لیں کہ آج جی یہ کام کرنا ہے, آج میں نے یہ کمرہ سیٹ کر کے دینا ہے, آپ اپنا کمرہ سیٹ کریں, میں اپنا کر لوں گی. چھوٹی ایکٹیویٹیز, یا جیسے انہوں نے کہا مووی دیکھنے باہر چلے جائیں, کسی گیسٹ گھر کو ریلیٹیوز کو بلا لیں. سو یو جسٹ ہیو اے فیملی ٹائم آن دوز ڈیز. تو اگر یہی ہوتا رہے گا دین یو فیل انکریج. منڈے کو آپ ریفریش ہوں گے, بالکل یو کین اسٹارٹ اے نیو لائف. لیکن اگر آپ ویکینڈس پر بھی ہم وہی کام کرتے رہیں, وہی اسائنمنٹس, وہی ٹارگیٹس اچیومنٹ, وہی آفس کی بڑی فائلیں ہم گھر اٹھا کے لیں اور وہی کرتے رہیں, تو یہی ہوگا کہ وہ ایک سرٹن لیول تک چلتا ہے. کیونکہ وی آر ناٹ ٹالرنٹ, وی ڈیفینیٹلی نیڈز اے فیملی بوسٹر. کو بیلنس رکھ کے ہمیں چلنے کی ضرورت ہے, کیونکہ فیملی کے ساتھ جب آپ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں آپ فریش ہو جاتے ہیں, اور جب آپ منڈے کو دوبارہ کام پہ جاتے ہیں تو فریش ہو کے ایک نئی امید کے ساتھ ایک نئے دن کا آغاز آپ کرتے ہیں. مزید بھی اپنے مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, لیکن بڑھنے ایک بریک کی جانب ہمارے ساتھ رہے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. سچ سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہیں گے. اور بریک پہ جانے سے پہلے بات کی جا رہی تھی چھٹی کے حوالے سے کہ چھٹی ہمارے لیے کتنی ضروری ہے, اور کیسے ہم اپنے روزمرہ کے کام کو, اپنے روزمرہ کی جو کارکردگی ہے اس کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. اور چھٹی کی جہاں تک بات کی جائے تو اس کے ساتھ ساتھ کام کے ساتھ ساتھ ہماری صحت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے, تو اگر ہماری صحت بہتر ہوگی, ہم مینٹلی فزیکلی لحاظ سے پرفیکٹ ہوں گے, صحت مند ہوں گے, تبھی جا کے ہم اپنے روزمرہ کی کارکردگی بہتر بنا سکتے ہیں. تو مینٹلی اور فزیکلی ہیلتھ کتنی زیادہ ضروری ہے ہمارے لیے, اور کیسے اس کو بہتر بنا سکتے ہیں, اور چھٹی کا اس سے کیا تعلق ہے, اس پہ ہماری ٹیم نے ایک رپورٹ تیار کی ہے. پہلے وہ دیکھتے ہیں, اس کے بعد اپنے مہمانوں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. صحت مند جسمانی سرگرمیاں آپ کے ذہن کو تندرست بنا سکتی ہیں. تحقیقات بتاتی ہے کہ جسمانی سرگرمیاں آپ کے دماغ میں ایسے کیمیائی مادے خارج کرتی ہیں جن سے آپ نہ صرف جسمانی طور پر بلکہ ذہنی طور پر بھی خود کو تندرست و توانا محسوس کرتے ہیں. جسمانی سرگرمیوں میں حصہ لینا دراصل اپنی ذہنی اور جذباتی صحت کی جانب پہلا مضبوط قدم ہے. بہترین جسمانی صحت ذہنی اور جذباتی ہم آہنگی اور دونوں میں مضبوطی پیدا کرتی ہے. مثال کے طور پر ورزش سے نہ صرف دل اور پھیپھڑے مضبوط ہوتے ہیں بلکہ یہ انسان کے مزاج میں بھی بہتری کا باعث بنتی ہے. ذہنی صحت, خوشی اور راحت کا دار و مدار ہمیشہ جسمانی تندرستی پر رہتا ہے. اگر انسان جسمانی طور پر صحت مند نہیں تو اس کے اثرات ذہنی کیفیات پر بھی مرتب ہوتے ہیں. بنیادی طور پر دماغ ہی انسان کے تمام جسمانی نظام کو کنٹرول کرتا ہے. جسمانی صحت میں بگاڑ سے انسان مختلف دماغی بیماریوں کا شکار ہو سکتا ہے, جس سے بہت سی اعصابی اور نفسیاتی بیماریاں جنم لیتی ہیں. عالمی ادارہ صحت کے مطابق دنیا بھر میں اس وقت تقریباً 50 کروڑ افراد مختلف دماغی عارضوں میں مبتلا ہیں. معاشرے میں سب سے زیادہ پائی جانے والی دماغی بیماریاں ڈپریشن اور شیزوفرینیا ہیں. جسمانی سرگرمیوں میں روزانہ کی بنیاد پر جن چیزوں کا انتخاب کیا جا سکتا ہے جو آپ کے جسمانی اور جذباتی احساسات پر اثر انداز ہوتی ہیں, ان میں بھرپور نیند لینا, جو کھانا آپ کھاتے ہیں اس کے بارے میں جاننا, ورزش کرنا, دھوپ میں بیٹھنا, معتدل جسمانی سرگرمیوں میں ورزش, تیز بھاگنا, تیراکی, سائیکل چلانا, ٹینس کھیلنا, باغ میں گھاس کاٹنا, ہائیکنگ کرنا, والی بال اور باسکٹ بال کھیلنا, فٹ بال, رگبی, رسی کودنا, ہاکی کھیلنا, مارشل آرٹس اور یوگا وغیرہ شامل ہیں.
جی تو یہ دیکھیے آپ نے ہماری مینٹلی اور فزیکلی ہیلتھ کے حوالے سے ایک رپورٹ، اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری جو ذہنی صحت ہے، ہماری فزیکلی ہیلتھ ہے، وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر ہم اس کا خیال نہیں رکھیں گے، اپنے آپ کو وقت نہیں دیں گے، فزیکلی ایکٹیویٹی میں خود کو مصروف نہیں رکھیں گے، ہیلدی ایکٹیویٹیز میں جو ہمارے دماغ کو تندرست رکھ سکے، ہماری ذہنی صلاحیتوں کو تیز کر سکے، نہ کہ صرف آپ اپنے آپ کو مصروف کر لیں اپنے آفس کے کاموں کے اندر. روزمرہ کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی مینٹلی اور فزیکلی ہیلتھ بھی پرفیکٹ ہو. تو اگر آپ بھی ہمیں اس موضوع پہ جوائن کرنا چاہیں تو لائیو کال کے ذریعے جوائن کر سکتے ہیں، نمبر اسکرین پہ موجود ہیں. عثمان صاحب آپ کی طرف بڑھیں گے، یہ مینٹلی اور فزیکلی صحت پہ میں آؤں گی، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی تھی ہمارے موبائل فون کی، تو جدید ٹیکنالوجی، یہ موبائل فونز نے ہماری چھٹی کو، ہماری فراغت کو کس حد تک ڈیمیج کر دیا کہ ہماری جو چھٹی ہے وہ بھی مصروفیات میں چینج ہوتی ہمیں دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیں، موبائل فون یا ادر گیجٹس ٹیکنالوجی اورینٹیڈ جس میں ڈفرینٹ کنسول گیمز آ جاتی ہیں یا ایون ہمارے کمپیوٹر وغیرہ آ جاتے ہیں. اب آپ بچے کو کہیں نا کہ بیٹا کچھ کھیل لو، تھوڑی دیر پڑھائی چھوڑ دو، تو وہ کمپیوٹر پہ کھیلنا شروع کر دے، کنسولز پہ کھیلنا شروع کر دے، موبائل پہ فزیکل ایکٹیویٹی نہیں رہی. تو ٹیکنالوجی کا ڈیفینیٹلی ڈیمیج تو کیا ہے، ہمارے برینس کو بھی ڈیمیج کر رہا ہے، کیونکہ ٹیکنالوجی کو جب اسکرین کو ہم بار بار دیکھتے رہیں گے، ایک کنسسٹنٹلی دیکھیں گے، ہماری آئیز پہ بھی افیکٹ کرے گا، ہمارے برین پہ بھی افیکٹ کرے گا. اور ہم پہ ایک وہ جو صبر والا ایلیمنٹ تھا نا کہ اب ہم ویٹ کریں، ہم دیکھیں نیکسٹ اسٹیپ میں کیا چیز ہوتی ہے. ہم اسپورٹس کی بات کرتے ہیں، باہر جا کے ہم کھیلتے تھے نا تو بڑی ہم بولنگ بھی کرا رہے ہیں، بیٹنگ بھی کر رہے ہیں، فیلڈنگ بھی کر رہے ہیں. یہ کرکٹ کی اگر بات کر لیتے ہیں، اگر ہم تماشائی ہو کے دیکھ بھی رہے ہیں تو ہمیں بال بائی بال کیوریوسٹی ہوتی تھی کہ نیکسٹ بال پہ کیا ہوگا، نیکسٹ کیا ہونے والا ہے. اب وہ چیز ختم ہو چکی ہے. ایون اگر آپ موبائل پہ کمپیوٹر پہ کھیل رہے ہیں تو اف یو آر اے بولر تو آپ بولنگ ہی کراتے رہیں گے، اف یو آر بیٹسمین تو آپ بیٹنگ ہی کرتے رہیں گے، اور دوسری اننگس کو آپ ختم کرتے جائیں گے. تو آپ میں وہ جو پلاننگ اور وہ ایک صبر اور پھر پلاننگ اس سے سیکھتا ہے بندہ، وہ چیزیں ہمیں ختم ہوتی جا رہی ہیں. ہم نان سٹاپ ایک ہی چیز کمپیوٹر کی طرف جا رہے ہیں. بالکل اس کے ڈیفینیٹلی یہ موبائل اور اس طرح کی ٹیکنالوجی اورینٹیڈ چیزوں سے ہم ڈیمیج تو ہو رہے ہیں، لیکن کیوں اس طرف ہمارا رجحان ہوا؟ ایک تو ہم نے خود ہی بچے ہوں یا بڑے ہوں، ہم نے خود ہی خراب کیا یہ ٹیکنالوجی لے کے دے دی. کیونکہ بچے گھر سے سیکھتے ہیں، ماحول سے سیکھتے ہیں جو ان کے ارد گرد ہو رہا ہوتا ہے. ایک بالکل یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہ کلاس روم میں اگر بچہ بیٹھا ہے تو وہ کیا دیکھ رہا ہے، کہ اگر اس کے، اس لیے میں تو ہائیلی ڈسکریج کروں گا کہ اسکولس میں ایٹ لیسٹ بچوں کے پاس موبائل فون نہیں ہونا چاہیے، اس طرح کے گیجٹ نہیں ہونے چاہیے، بلکہ اس طرح کی ڈسکشن بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہر کوئی افورڈ نہیں بھی کر پاتا. اگر میں کر سکتا ہوں تو شاید میرے ساتھ والا نہ کر پائے. تو ایک تو بچوں میں یہ چیز نئی عادت ڈالنی چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو کلاس میں ڈسکس کرے. پھر یہ چیز ہوئی کیا، اگر ہم روٹس پہ جائیں تو بیک ان 80s 90s تک تو میں نے دیکھا کہ ہم لوگ بھی باہر جا کے گھر سے باہر کھیلتے تھے، لیکن میرا خیال ہے ڈیو ٹو سیکیورٹی ریزن ہم کیا اپنے بچے کو کہہ سکتے ہیں، آج کل یہ ایک بہت بڑا کوشچن ہوگا، جو پہلا پارٹ تھا سوال، تو یہ بھی ایک سوال ہی ہے کہ کیا ہم آج کل اپنے بچے کو کہہ سکتے ہیں کہ جاؤ باہر روڈ پہ جا کے کھیلو یا گراؤنڈ میں جا کے کھیلو اکیلے جا کے، کیونکہ یہاں تو اب پیرا بھی دینا پڑتا ہے کہ بچے کو باہر نکالا. ہم حالات بھی کچھ ایسے ہو گئے کہ اپنے بچوں کو ہم باہر نہیں نکال پا رہے. بالکل. تو یہ چیز پھر جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہم پیرا دینا پڑے گا، باہر کھڑا ہونا پڑے گا، تو اس سے بہتر پھر کہتے ہیں کہ چلو گھر میں کھیل لو. تو وہ ریورس ہوتی جا رہی ساری چیزیں، جو پہلے باہر کی طرف ایکٹیویٹیز ہوتی تھی وہ گھر کے اندر، گھر سے پھر وہ ٹیکنالوجی میں چینج ہوتی چلی جا رہی ہے کہ ہم ٹیکنالوجی میں چلے گئے کہ ہم جو پہلے پلے گراؤنڈ میں جا کے کھیلتے تھے، اس کے بعد ہم اپنی فیملی کے ساتھ کچھ ایکٹیویٹیز کیا کرتے تھے، وہ ایکٹیویٹیز گھروں میں محدود ہونا شروع ہو گئی. گھروں کی جہاں بات کی جائے تو وہ ایکٹیویٹیز ہمارے ٹیکنالوجی نے سمیٹ لی. ہم اتنا سست ہونا شروع ہو گئے، اتنا سستی کا شکار ہم ہو گئے کہ ہم کوئی بھی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کرنا چاہتے. اگر چھٹی کا دن ہے تو کام کا برڈن لے کر آ جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ اگر اپنی صحت کی بات کریں تو صحت کو بھی ہم نے ٹیکنالوجی میں سمیٹ دیا ہے. تو یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت ہی نقصان دہ بات ہے. اس پہ ہمیں سوچنے کی، غور و فکر کرنے کی بڑی ضرورت ہے. ایک دفعہ پھر سے آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر آپ بھی ہمیں اس موضوع کے اوپر جوائن کرنا چاہیں یا اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں، کوئی ڈسکس کرنا چاہیں اور بتانا چاہیں کہ آپ اپنی چھٹی کیسے اسپینڈ کرتے ہیں، فیملی کے ساتھ کرتے ہیں یا وہی اپنے آفس کے کام میں ہی آپ بیزی رہتے ہیں، تو لائیو کال کے ذریعے آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. نمبر اسکرین پہ موجود ہیں. روشان صاحب آپ کی طرف بڑھوں گی، آپ کیا سمجھ رہی ہیں کہ یہ جو چھٹی کو ہم چھٹی نہیں سمجھ رہے، کام کا برڈن ہمارے اوپر پڑا ہوا ہے، تو اس سے
سے ہماری جو فزیکلی ہیلتھ ہے, ہماری مینٹل ہیلتھ ہے, وہ کتنا ڈسٹرب ہوتی جا رہی ہے. ایگزیکٹلی سم ٹائمس ہم ایسا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ہاں یہ ہم فارغ ہیں, اس ٹائم پہ کوئی کام نہیں ہے, لیکن وہاں پہ بھی ہم سوشل میڈیا یوز کر رہے ہوتے ہیں. ایون میں خود ایسی ہوں, میجورٹی یہی کر رہی ہے, چھٹی کا دن بھی ہوگا تو سوشل میڈیا کا پارٹ بن گیا. تو وہاں پر ہم خود کو ریلیکس نہیں کرے, ہم مزید اور اپنے آپ کو جو ہے وہ ایون ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, کسی کی ڈیتھ نیوز ہو, کسی کا لائک کوئی سوشل ایشو ایسا ہو کہ جو ہمیں ہی ڈسٹرب کر رہا ہو, تو وہاں سے ہم وہ چیزیں بھی ابزارب کر رہے ہیں اپنی پرسنالٹی میں. زیادہ تر ہم نیگیٹیوٹی جو ہے ہم اس کو ابزارب کر رہے ہیں, جتنی بھی یہ اسٹریسفل نیوز آتی ہیں یا ڈفرینٹ اسٹیٹسز ہوتے ہیں موسٹلی. اور پھر اس سے ہمارے اندر کیا ایک چیز ڈیولپ ہوگی ہے کہ ہماری جنریشن میں کی بورڈ وارئرس بہت زیادہ آ گئے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جتنا سوشل انٹریکٹ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر, ہم اتنے ہی زیادہ جو ہے فلاسفر ہیں. اور سیکنڈلی یہ کہ بچوں میں پیرنٹس کو یہ چاہیے کہ وہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں کہ لائک اگر ایک بچہ گیمنگ بہت زیادہ کر رہا ہے تو اس کو فزیکل ایکٹیویٹیز کی طرف لے کر جائیں. بالکل. اور گیمنگ میں بھی اگر آپ دیکھیں تو موسٹلی وائلنس بیسڈ گیمز ہیں, لائک وارز والی ہوں گی, پب جی ہے, ڈفرینٹ گیمز ہیں جو کہ آپ کے ذہن کے اوپر بڑا نیگیٹو امپیکٹ چھوڑ کے جاتی ہیں, جو کہ ایک انتشار پیدا کر رہی ہیں بچوں کے ذہنوں میں, وہی ان کی پرسنالٹی کا پارٹ بن گئی ہیں چیزیں. سیم کیس اوبویسلی ایسے سر نے ابھی مینشن کیا کہ ہمیں لائک ایک فیئر کریٹ ہو گیا کہ ہم خود ہی نہ تو خود بھی نہیں چاہتے ان فزیکل ایکٹیویٹیز کے لیے, بچوں کو بھی نہیں خود بھی نہیں چاہتے اور بچوں کی طرف بھی نہیں جا رہے. اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں, مزید بھی آپ کی بات کو آگے بڑھائیں گے, لیکن بڑھنا ایک بریک کی جانب ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. سچ سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہیں گے, اور بات جاری ہے ہماری ہالیڈیز کے اوپر, ہماری چھٹی کے اوپر کہ کس طرح ہم اس چھٹی کو اسپینڈ کر سکتے ہیں, کس طرح اپنی روزمرہ کی کارکردگی کو بہتر بنا سکتے ہیں, اور چھٹی کا ہماری صحت سے کیا تعلق ہے. اگر آپ بھی ہمیں اس ٹاپک پہ جوائن کرنا چاہیں, اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں تو لائیو کال کیجیے, آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. جی روشان صاحب آپ کی طرف بڑھیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے بات کی جا رہی تھی صحت کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے, اور چونکہ ہم اپنے آپ کو بڑا مصروف کر دیتے ہیں چھٹی کے دن بھی, تو اس پہ بات جا رہی تھی کہ بچے اور جو نوجوان ہمارے یا جو ان کے والدین ہیں وہ بھی فزیکل ایکٹیویٹیز کی طرف نہیں آتے. آپ اپنی بات کنٹینیو کیجیے. گیمنگ سے بات سٹارٹ ہوئی تھی کہ گیمنگ مطلب بچے, ایون میں نے آفیسز میں دیکھا ہے اپنے کولیگس کو کہ آفٹر لائک جب ورکنگ آورس ختم ہو گئے تو رات کے 2-3 بجے تک بیٹھ کے وہ سارے کنسول پہ جو ہے وہ سب ٹیمز کو لگی ہوئی ہوتی ہیں, وہ گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں. تو پہلی چیز تو یہ کہ اگر وہ ٹیکنالوجی بیسڈ کوئی گیم کھیل رہے ہیں تو وہ کس ٹائپ کی گیم کھیل رہے ہیں. اگر تو وہ اپنے 6 آورس جو ہیں وہ صرف وائلنس بیسڈ کسی گیم پہ لگا رہے ہیں جہاں پہ صرف وہ فائرنگ ہو رہی ہے اور وارز ہو رہی ہیں, تو وہ آپ مطلب اس چیز کو روکنا ہوگا پیرنٹس کو سب سے پہلے تو یہ, کیونکہ یہ صرف بچوں میں نہیں ہے, اسٹوڈنٹس میں نہیں, ایون پروفیشنلز میں بھی یہ ایک آپ کہہ لیں کہ ڈیزیز ہے جو کہ پیدا ہو چکی ہے, اور میں نے ہر آفس میں دیکھا ہے سب کولیگس کو. اس کے علاوہ جیسے فزیکل ایکٹیویٹیز کی سر نے بھی بات کی اور میں بھی یہی بات کری تھی, ہم سب یہی بات کریں کہ بہت کم ہو گئی ہیں. تو اس پہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کو ایٹ لیسٹ انیشیٹیوز لینے چاہیے کہ لائک ہر ایک سیکٹر میں پلے گراؤنڈ ہو, تاکہ اور سیکورٹی اس کو میک شیور کیا جائے, تاکہ پیرنٹس بھی اپنے بچوں کو بھیجنے میں جو ہے وہ ریلیکس فیل کریں کہ اچھا ہاں وہ پلے گراؤنڈ میں جا رہا ہے یا کوئی بھی وہاں پہ گیمز ہیں تو وہ ہمارے بچے سیکیور انوائرمنٹ میں وہ چیزیں, کیونکہ اگر ہم دوسرے پہلو پہ اگر ان چیزوں کو نہیں کنٹرول کر سکتے, بٹ ایٹ لیسٹ ہم ایسے انیشیٹیوز لے سکتے ہیں جہاں پر ہم یہ ان ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کر رہے ہوں, فزیکل ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کر رہے ہوں. تو یہ چیزیں ہیں جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ گورنمنٹ لیول پر جو ہے اس کی بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. صحیح, یعنی کہ ہمارے گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس پہ ایکشن لے, اس بات کو مد نظر رکھے کہ جہاں ہمارے فزیکلی ایکٹیویٹیز کم ہوتی جا رہی ہے اس کے پیچھے کیا وجوہات ہے اور کیسے اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے. تو ہمارے اس میں فیملی کا بھی بہت اہم کردار ہے کہ وہ خود بھی فزیکل ایکٹیویٹیز میں مصروف رہیں اور اپنے بچوں کو بھی اس میں گائیڈ کریں کہ آپ جو ٹیکنالوجی میں گیمز کھیل رہے ہیں, جو آپ ٹیکنالوجی میں اپنے
مائنڈ کو یوز کر کے اپنے مائنڈ کو نقصان کی طرف لے کے جا رہے ہیں, اپنی صحت کو جو ہے وہ نقصان دہ آپ کے لیے ثابت ہو سکتا ہے, آپ کی صحت کے لیے اس کو کیسے آپ بہتر بنا سکتے ہیں فزیکلی ایکٹیویٹی کو لے کر, کیونکہ جب آپ باہر جاتے ہیں, فریش ایئر میں جاتے ہیں, آپ کچھ فزیکلی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں تو آپ کا جو سٹریس ہے وہ کم ہوتا ہے, آپ کی صحت جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرح بڑھوں گے, انہوں نے بات کی فزیکلی ایکٹیویٹی کی, اس میں ہماری فزیکلی ایکٹیویٹیز بہت کم ہوتی جا رہی ہے, اگر ہیں تو وہ ٹیکنالوجی پہ آ گئی ہے, کمپیوٹرز پہ آ گئی, گیمز کی صورت میں آ گئی ہیں. تو کیا جو گیمز ہم کھیلیں, جو چھٹی کے دن ہم گیمز کو دینا شروع کر دیتے ہیں, گیمز پہ اپنا ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں, تو کیا وہ ایکٹیویٹی ہمیں ہماری جو کارکردگی ہے اس کو بہتر بنانے میں ہمارے لیے وہ ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہے؟ ایٹ ٹائمز اٹس یس, کیونکہ اگر نارمل ڈپریشن سے اگر آپ نے اسٹریس سے نکلنا ہو, اپنے آفس کے اسٹریس سے, سو یو ڈیفینیٹلی نیڈس اے ریلیور. اس میں آپ تھوڑا سا اگر تھوڑا بہت گیم کھیل لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, وہ اتنا برا نہیں ہے. لیکن یہ بھی نہیں کہ اب آپ بیٹھ جائیں تو آپ اپنا جو ٹارگٹ آپ کو دیا ہے وہ بھول جائیں اور گیم ہی کھیلتے ہیں, گھنٹوں آپ گیم اور گھنٹوں اسی میں لگ جائیں. نارمل ہوتا یہی ہے, جو میری اپنے بھی آبزرویشن ہے, اور ایٹ ٹائمز یہی ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں نہیں صرف 2 منٹ میں نے فیس بک صرف دیکھ لینا ہے, اور وہ 2 منٹ میں آپ کے 20 منٹ تو آرام سے گزر جائے. 2 منٹ میں 20 منٹ کا 1-2 گھنٹے آپ ٹائم کا پتہ بھی نہیں چلے. بالکل, تو وہ ٹائم ایسے آپ کا کنزیوم کر دیتا ہے ٹیکنالوجی. لیکن وہ یہ چیک اور بیلنس ہے جو ہمیں مینٹین کرنا ہے, کیونکہ ٹیکنالوجی از دیر, اس سے فرار نہیں ہے, اور آ رہی ہیں رنگ برنگ کی نئی سے نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں. سو یہ پیرنٹس پہ ایز اے ٹیچرز, ایز اے پیرنٹ, اب ہم پہ رسپانسبلٹی آتی ہے کہ ہم اپنے بچے کو کس طرح گروم کریں, کس طرح اس کو آرگنائز کریں, کہ آپ کا ساری ڈیلی لائف میں کتنا اسٹڈی ٹائم ہے, کتنا اسکرین ٹائم ہے, کتنا فیملی ٹائم ہے, ہاؤ ٹو مینیج یور ٹائم. تو اگر ٹائم مینجمنٹ ہم اپنے بچوں کو چھوٹی عمر سے سکھا دیں تو آئی تھنک ان کا اسٹریس بھی نہیں ہوگا, ورک لائف بیلنس بھی مینٹین ہوگا, اور اسٹریس ریلیونگ ایکٹیویٹیز وہ خود کریٹ کرنا شروع کر دیں گے. لیکن دس از ہاؤ یو مینیج یور سیلف اینڈ یور کڈس. اگر ہم وہ کرنا شروع کریں تو میرے خیال میں ہم خود بخود ہی قابو پائیں گے, کیونکہ انیشیٹو ہم نے ہی لینا ہے اپنے گھر سے, کوئی اور آ کے ہمیں نہیں سکھائے گا. بالکل, اور ہمارا ہی بچہ ہے اور ہم نے اس کو زندگی میں آگے بڑھنے کے طریقے سکھانے. یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ ان کو ہم اپنے لائف کو مینیج کریں, اور یقیناً ہمیں مینیج کرنے کی ضرورت بھی ہے. عثمان صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, کیسے ہم اپنی زندگی کو مینیج کریں؟ جیسے انہوں نے کہا کہ مینیج کرنے کی بڑی ضرورت ہے, تو اپنی چھٹی میں, اپنی روٹین میں, اپنی فیملی کو, اپنے کام کو کیسے مینیج کریں کہ ہم اپنے جو کارکردگی ہے اس کو بھی بہتر بنائیں, اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں, اپنے وقت کو بھی مینیج کر سکیں؟ دیکھیے, اس میں تھوڑی سی فورن ایگزامپل بھی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ 5 دن ورکنگ ہے تو ان کو 5 دن میں کام کریں. جو آفس کا ٹائم ہے اس میں آفس کا ہی کام کریں. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ آفس کے ٹائم میں ہم کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر گھر آ کے یاد آتا ہے کہ کام کرنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ آفس کے ٹائم میں آفس کا کام کیا جائے. یس, اگر کوئی ریمیننگ ہے تو اس کو نیکسٹ ڈے میں آفس میں کوشش کریں اس کو کمپلیٹ کریں. اور پھر جو گھر کا کام ہے, گھر کا ٹائم ہے, اس میں گھر کا ٹائم یوز کیا جائے. پھر اسپیشلی چھٹی میں ایکچولی 5 بجے کے بعد والا ٹھیک ہے, وہ آفس ہے تو چھٹی ہو جاتی ہے, لیکن اگین وہ آپ کا فیملی ٹائم, وہ باقی کام, باقی روزمرہ کے جو ہوتے ہیں وہ چلتے رہتے ہیں. اسپیشلی میں فوکس کروں گا جو ہمیں 2 دن کی چھٹی ملتی ہے, یا 2 دن کی ہے, یا 1 دن کی چھٹی ہمیں مل رہی ہوتی ہے. جب ہمارے پاس گھر ہم کام نہیں لے کے آئیں گے تو ہم بڑے آرام سے اپنی ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں. ہم بچوں کو پارک لے کے جا سکتے ہیں, ایٹ لیسٹ ہم ان کو فیملی کو اس کے اکارڈنگلی ٹائم دے سکتے ہیں. اس پہ یہ ہوگا, اور اپنے آپ کو بھی خیر ٹائم دے سکتے ہیں. جیسے ابھی روشان کہہ رہی تھی کہ می ٹائم, تو وہ می ٹائم بھی ہم دے سکتے ہیں. اگر آپ جم جانا چاہتے ہیں یا ادروائز کوئی ایکٹیویٹی, کوئی اسپورٹس ایکٹیویٹی رکھنا چاہتے ہیں, ویکینڈ میں رکھی جا سکتی ہیں. جو اگین آئی ول گو بیک ٹو 80s اینڈ 90s, اس میں ویکینڈ ہی ہوتے تھے جس میں ہم باہر نکل کے کوئی اسپورٹس ایکٹیویٹی کرتے تھے. ڈیلی تو نہیں ہو سکتی تھی, لیکن جو ویکینڈ ہوتا تھا اس میں ہم کرتے تھے. تو یہ ہمیں تھوڑا سا اپنا می ٹائم بھی چاہیے ہوتا ہے اس میں کام کرنے کے لیے, اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے میں. اگر آپ اپنے آپ کو گروم بھی ایون کرنا چاہتے ہیں تو دس از اے ٹائم, دس از یور ٹائم, کیونکہ یہ ہم آفس میں نہیں کر سکتے, یہ ہم گھر میں سم ٹائمس ادروائز نہیں کر سکتے. تو ہم اس کو بڑے آرام سے بیلنس کر سکتے ہیں کہ کچھ پورشن ہم اس کا فیملی کو دے سکتے ہیں, بچوں کو دے سکتے ہیں, اور اپنی گرومنگ کے لیے بھی ہم کچھ نہ کچھ ٹائم اس میں سے نکال سکتے ہیں. مے بی نائٹ ٹائم ہم رکھ لیں. جیسے سلیپنگ از ون آف دی امپورٹنٹ تھنگ, ہم اگنور کر رہے ہیں. پہلے آئی ریمبر
اگین میں کیونکہ شاید بہت زیادہ 80s اور 90s پہ فوکس کر رہا ہوں, اس ٹائم ایک 9 o'clock ہمارا خبر نامہ ہوتا تھا اور پرائم ٹائم ہم کہتے تھے 8 to 9 کو. اب 8 to 9 پرائم ٹائم نہیں رہا, وہاں ہمارے پولیٹیشینس آ کے اپنی ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں. اب وہ ڈرامہ آر ختم ہو چکا. اس کے بعد 9 o'clock جو خبر نامہ ہوتا تھا اس کے بعد ہم سو جاتے تھے. اب کیا ہوتا ہے 9 o'clock تو ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, اس کے بعد جا کے ٹائم مینجمنٹ نہیں رہی, ٹائم مینج نہیں رہا. ہم جو سلیپ سرکل پہلے 7 to 8 hours کا تھا وہ کم ہو گیا, وہ 6 یا ایون 6 hours سے بھی کم ہو گیا, کیونکہ ہم نے اپنی لائف کو اتنا زیادہ بزی کر لیا, ہم اس کو مینیج نہیں کر پا رہے. تو یس یو آر ویری رائٹ کہ ہمیں اس کو کیلنڈر بنا لیں, ٹائم ٹیبل بنا لیں. وہ جو بچپن میں سکھایا جاتا تھا نا ٹائم ٹیبل, میرا خیال ہے ہمیں وی ہیو ٹو گو بیک ٹو دی بالکل ہمیں اسی وقت میں جانے کی ضرورت ہے اور ٹائم مینیج کرنے کی بڑی ضرورت ہے. روشان صاحب آپ کیا میسیج دیں گے ہمارے ناظرین کو؟ شارٹ سا میسیج آپ کا آنا چاہیے. سیلف آرگنائزیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے. لائک جیسے ابھی میں نے بات کی تھی کہ گورنمنٹ کو انیشیٹوس لینے کی ضرورت ہے, لیکن ساتھ میں آپ خود بھی انیشیٹ لے سکتے ہیں. ایک اسٹریٹ ہے, اگر اس میں 10-12 گھر ہیں تو وہ ایک چھوٹی سی ایک ایسوسیشن بنا لیں, اور ویکلی جیسے ویکینڈ ہے تو ہو سکتا ہے 1 hour یا 2 hours کے لیے وہاں پہ کرکٹ گیمس کے لیے, مطلب وہ ایک اپنے ایریا میں آپ وہ ایکٹیویٹیز کریٹ کر سکتے ہیں. جیسے ہماری اسٹریٹ میں, وہ اسٹریٹ ہماری نہیں تھی تو ہم نے ایریا کاؤنسلر یا اس کے اوپر ڈپینڈ نہیں کیا, خود سے بنوا لی سب گھروں نے مل کر. تو وہ خود سے انیشیٹ کر لیں اور خود سے فزیکل ایکٹیویٹیز, اور ایون اگر آپ بہت زیادہ ڈپریشن میں جا رہے ہیں تو آئی ووڈ ریکمینڈ کہ اگر آپ سوشل میڈیا سے بریک لے لیں تو یہ بھی بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگا. بالکل اپنے لیے خود چیزیں جو ہے وہ کریٹ کرنا شروع کریں. جی ڈاکٹر صاحب آپ کیا میسیج دیں گے؟ شارٹ سا میسیج آپ کا آنا چاہیے. میری طرف سے شارٹ میسیج یہی ہوگا کہ ٹائم مینجمنٹ اینڈ ورک لائف بیلنس از دا کی ٹو سکسیس. یہی 2 چیزیں اگر ہم مینٹین کرنے کی کوشش ہی صرف کر لیں تو ہماری زندگی بڑی سکون میں خود بخود ہی ہو جائے گی. بالکل جی بالکل. بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا, آپ نے وقت دیا, اور یقیناً ناظرین آپ نے آج کی گفتگو ملاحظہ فرمائی ہوگی, اور ہمیں ہمارے جو کانفیڈنس لیول ہے, جیسے سوالات کی ہم نے بات کی, تو ہمیں ہمارے بچوں کو گائیڈ کرنے کی بڑی ضرورت ہے, ہماری نوجوان نسل کو اویئر کرنے کی بڑی ضرورت ہے, ان کی کاؤنسلنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور اس میں ہماری فیملی, ہمارے ٹیچرز کا بہت اہم کردار ہے کہ وہ اپنے جو کام ہے وہ پراپر طریقے سے سر انجام دے. اور اس کے ساتھ ساتھ بات کیجیے اگر چھٹی کی, تو چھٹی کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کرتے ہیں اپنی بہتر کارکردگی کی, تو چھٹی میں ہمیں خود کو ٹائم دینا چاہیے, اپنے مینٹلی فزیکلی ہیلتھ کو ٹائم دینا چاہیے, اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے. اگر آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں, اپنے بچوں کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں, تو اپنی صحت کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی صحت کا بھی خیال رکھیں, کیونکہ اگر آپ کی صحت ہوگی تو ہی آپ اپنے کام کو اچھے طریقے سے سر انجام دے سکیں گے, آپ کی جو کارکردگی ہے وہ بہتر ہو سکے گی. تو آپ اپنے آپ کو وقت دیں, فزیکلی ایکٹیویٹیز پہ فوکس کریں, زیادہ نہیں تو تھوڑا بہت ٹائم اپنے لیے جو ہے وہ نکال لیا کریں. اپنا فیڈ بیک ہمیں لازمی دیجیے گا. دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کچھ مختلف ٹاپکس لے کر, کچھ مختلف مہمانوں کے ساتھ. خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محوش چودھری کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.